बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर हब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? नॉवेल्स कैसे लग रहे हैं आपको? 2 दिन मैंने शॉर्ट नावल अपलोड किए हैं तो इतने ज़्यादा कुछ ख़ास कमेंट्स नहीं मुझे मिले। आपको मैंने पहले भी कहा था जैसे लॉन्ग नावल पे अच्छा रिस्पांस देते हैं वैसे शॉर्ट पे भी दिया करें, क्योंकि उसमें भी उतना ही टाइम लगता है, उतनी मेहनत होती है। तो फिर जब आप लोग उस हिसाब से मुझे रिस्पांस नहीं देते तो काफ़ी दिल ख़राब होता है। आज जो नावल पढ़ी हूँ वो शॉर्ट नावल नहीं है, अभी बता रही हूँ। एक मुकम्मल कंप्लीट नावल है, बहुत ही खूबसूरत नावल। एक ऐसी लड़की की कहानी जो अपने पैदा होने के बाद उसकी फुप्पो उसको गोद में ले लेती हैं। फिर जब फुप्पो का इंतकाल हो जाता है तो वापस अपने घर वालों के पास आ जाती है, जहाँ पे उसके साथ जो होता है, मतलब ना बहन भाइयों के हिसाब से उस एटीट्यूड उनका ठीक होता है, और भाभी जो हैं वो बड़ी तेज़ मिजाज की हैं। उसी पे बेस ये बहुत ही खूबसूरत सी कहानी। लड़की का करैक्टर बहुत अच्छा दिखाया गया है, बड़ी दिल की साफ़, बड़ी प्यारी सी। हीरो जो हैं हीरो खालाजाद हैं और वो भी बहुत बेहतरीन करैक्टर है उनका भी। तो जनाब चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी। नावल का नाम है मोहब्बत ख्वाब की सूरत, और ये नावल लिखा था सिद्रा सहर ने। और जनाब ये आया था माहनामा, ठहरे मैं आपको देख के बताती हूँ कौन से माहनामे में आया था ये। जी तो जनाब ये आया था माहनामा हिना में। इसका मंथ और ईयर मुझे याद नहीं है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहब्बत ख्वाब की सूरत बाय सिद्रा सहर। अपने गिर्द शाल लपेटते हुए वो सुस्त कदमों से चलती दादी के कमरे की तरफ जा रही थी। फ्लू के बायस तबीयत बहुत बोझल हो रही थी। दादी के कहने पर ही उसने ऑफिस से कुछ दिन का ऑफ ले लिया था, वगरना घर में रहकर कौन सा तबीयत बहल जाती थी। लाउंज में टीवी चल रहा था, कोई पुरानी मूवी लगी हुई थी। पुरानी फिल्में, उदास शायरी, तेज़ रंग की चाय और किताबों से रग़बत इस घर में बस एक ही शख्स को थी। क्या सब तैन आए हुए हैं? उसने 15 साला माहरूख से पूछा, जो मैट्रेस पर किताबों का ढेर फैला एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी। जी, उसने पेन का सिरा मुंह में दबा रखा था जब सर हिला दिया। कब आए? वो अब दीवार गिर घड़ी की सुइयां देख रही थी जो शाम के 6 बजने की इतला दे रही थी। 15-20 मिनट हो गए होंगे। उसने पेन मुंह से निकाल ही लिया। चाय बनाने को कहा था, मेरे जहन से निकल गया, आप बना दें। तुम्हारे जहन में रहता क्या है? वो बड़बड़ाते हुए किचन की तरफ बढ़ी। मारूफ को उसकी बड़बड़ाहट समझ में नहीं आई। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, तुम पढ़ो। आप चाय बना रही हैं? हाँ, मगर तुम्हें पसंद नहीं आएगी स्ट्रॉन्ग चाय। एक तो सबतैन चाचू पता नहीं इतनी तेज़ पत्ती क्यों पीते हैं। बुरा सा मुँह बनाकर वो दोबारा किताबों पर झुक गई। वो कोई जवाब दिए बिना किचन में आकर चाय बनाने लगी। सबतैन आज कई हफ्तों के बाद आए थे। उसने खड़े खड़े हिसाब लगाया। पहले की निस्बत उनकी आमदरफ़्त बहुत कम हो गई थी, और ऐसा क्यों था वो अच्छी तरह जानती थी। पता नहीं दिल एकदम इतना उदास क्यों हो गया था। प्याली और कप में चाय डालते हुए उसकी आंखें छलक ही गईं। फिर बेदर्दी से आंखें रगड़ते हुए वो छोटी सी ट्रे में कप और प्याली रखे दादी के कमरे में आई तो सबतैन जाने के लिए तैयार थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा, बहुत उजलत में कहते हुए सबतैन शाह ने ब्रीफकेस उठाया। ये चाय? वो इस कदर उजलत पर हैरान हुई। नहीं शुक्रिया, ज़रूरत नहीं महसूस हो रही। वो ज़रा सा मुस्कुराया और अल्लाह हाफिज़ कहकर लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। वो यूं ही खड़ी रह गई थी। उतर गया तुम्हारा बुखार? दादी पूछ रही थी। उस पर फिर से नकाहतारी होने लगी। मेज़ पर चाय रखकर उसने दादी को प्याली थमाई और ख़ुद कुर्सी पर दोनों पाँव चढ़ाकर बैठ गई। ये कुछ पूछा है मैंने? दादी ने घूर कर देखा। जी, उतर गया। वो चाय के कप को देख रही थी जिसका सारा धुआं हवा में तहलील हो चुका था। चाय जज्बात की तरह सर पड़ चुकी थी। 5 दिन की छुट्टी के बाद वो ऑफिस आई तो उसकी कॉलीग सबाहत हमेशा की तरह बम्बास्टिक न्यूज़ लिए उसके मुंतज़िर थी। फारिया की मंगनी हो गई अलीम साहब के साथ। हैं? वाकई गुड न्यूज़ है या? वो ताज्जुब से मुस्कुराई। क्या खा गुड न्यूज़ है? फारिया ने तो मूसा साहब को सब्ज़ बाग दिखा रखे थे और मंगनी उस जांगलूस के साथ कर ली। मुझे इसलिए हैरत हुई है। तौबा, मुझे तो शुरू से पता था कि वो कुछ गुल खिला कर रहेगी। कैसे किट शिट में आती है। रिजवी साहब भी राल टपकाते फिरते थे। खैर छोड़ो यार, मंगनी हो गई, अच्छी बात है। हाँ, तुम्हें तो किसी से कोई सरोकार ही नहीं है ना, बस अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाए बैठी हो। वो बात पर बल खा रही थी। ओहो सबाहत, हमें क्या कोई किसी से भी मंगनी करे, किसी को भी सब्ज़ बाग दिखाए, हमें अपने काम से काम रखना चाहिए बस। मैं 2 दिन से तुम्हारा बेचैनी से इंतज़ार कर रही हूँ, ये जानने के बावजूद कि तुम्हारा रिएक्शन ऐसा ही होगा। 2 दिन ऑफिस की फ़िज़ा बहुत गर्म रही खबरों के हवाले से।
تھینک گاڈ کہ میں نہیں آئی، وہ ہنسی۔ تمہیں فرق بھی کیا پڑنا تھا؟ ہم شادی شدہ خواتین کے لیے ایسی نیوز بہت اسپائسی ہوتی ہیں یار، تم بھی شادی کر ہی لو اب۔ اوکے، سوچوں گی، فی الحال کوئی کام کی بات کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ اس نے فائلز کھول کے اس کے سامنے رکھی۔ نیک خیال ہے، کبھی کبھی کام بھی کرنا چاہیے، اس نے ہنستے ہوئے آمادگی ظاہر کی۔ پلیز دادی، آپ کیوں دل چھوٹا کرتی ہیں؟ جب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو بھابھی کی تو عادت ہے، آپ کو بھی عادی ہو جانا چاہیے اب۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ ان کے اشکوں کو صاف کرتے ہوئے وہ خود بھی رونے والی ہو رہی تھی۔ پھر بھی بن ماں باپ کی بچی کا کچھ تو احساس کرنا چاہیے، پتہ نہیں بہو کو خوف خدا کیوں نہیں آتا، خود بھی جوان بچی کی ماں ہے۔ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، وہ سب سے بہتر منصف ہے، دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، وہ شکستہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آسفا بھابھی کا رویہ اسے دن بدن اندر سے توڑ رہا تھا، پھر بھی وہ مضبوطی کا خال چڑھائے رکھتی تھی خود پہ۔ پہلے تو وہ پھر بھی لحاظ کر لیتی تھی، مگر جب سے معاذ بھائی قطر گئے تھے وہ کھل کر میدان میں اتر آئی تھی۔ وہ معاذ بھائی سے 12 سال چھوٹی تھی، 3 بہنوں اور 4 بھائیوں میں اس کا نمبر آخری تھا۔ جب وہ پیدا ہوئی تو اسے اس کی پھپھو نے گود لے لیا تھا، کیونکہ سوت اکثر بیمار رہتی تھی، پھپھو جہلم میں رہتی تھی اور وہ لوگ کراچی، ان کا آنا جانا بہت کم ہوتا تھا، اس لیے شروع سے ہی وہ اپنے بہن بھائیوں سے بہت فاصلے پر رہی تھی۔ ویسے مزاجاً وہ سب اپنے حال میں مگن، دوسروں سے بے خبر، اس کی کمی کوئی محسوس نہیں کرتا تھا، لیکن 18 سال کی عمر میں پھپھو کی وفات کے بعد اسے یہیں آنا پڑا تھا۔ ابا اس کے بچپن میں گزر گئے تھے اور امی کی 4 سال پہلے کینسر نے جان لے لی تھی۔ اس کے دونوں بڑے بھائی اور بہنیں بیرون ملک سیٹل تھے، ایک اسلام آباد میں ہوتے تھے، وہ میاں بیوی دونوں جاب کرتے تھے، اس لیے اسے اپنے آبائی گھر میں آنا پڑا جہاں معاذ بھائی ہی رہ گئے تھے۔ وہ گزشتہ 7 برسوں سے یہی رہ رہی تھی۔ اس کی دادی کا بوڑھا اور شفقت بھرا وجود دم غنیمت تھا، ورنہ آصفہ بھابھی نے اس کی آمد پر خاصی ناک منہ چڑھائی تھی کہ ہم ہی رہ گئے ہیں فرض نبھانے کے لیے۔ معاذ بھائی غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے، نہ اس کی طرفداری کرتے نہ اپنی بیگم کی۔ اس نے اپنا ماسٹرز یہیں آ کر مکمل کیا تھا، اپنے اخراجات خود اٹھانے کے لیے ٹیوشنز بھی پڑھائیں اور ٹیچنگ بھی کی، تبھی آصفہ بھابھی کے ماتھے کی سلوٹیں کچھ کم ہوئی تھیں۔ ان کے تینوں بچوں کو بھی وہی پڑھاتی تھی۔ معروف تو پھر بات سن لیتی تھی، عارف اور نوید تو اسے خاطر میں ہی نہیں لاتے تھے۔ دونوں بیٹے بہت اکھڑ، بد مزاج اور بدتمیز تھے، بقول دادی کے کہ ماں پر گئے ہیں۔ معروف البتہ ادب و لحاظ والی تھی۔ معاذ بھائی کو تو گھریلو معاملات سے کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں، وہ محض پیسہ کمانے کی مشین تھے۔ کئی سال کی کوشش اور جد و جہد کے بعد ان کا قطر کا ویزا لگا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی کو ہی باہر سیٹل ہونے کا بہت شوق تھا۔ 2 سال قبل وہ باہر گئے تو اس کا MA بھی مکمل ہو چکا تھا۔ کئی جابس کے بعد اسے محلے دار صباحت کی کرم نوازی سے اب ڈھنگ کی نوکری ملی تھی۔ 7,000 میں سے 3,000 وہ بھابھی کو دینے لگی تھی اور باقی اتنا خرچہ نکال کر بینک میں جمع کروا رہی تھی۔ دادی کو اس کی شادی کی بہت فکر تھی، اپنے جاننے والیوں کے توسط سے وہ اچھے سے رشتے کی خواہاں تھی۔ اس کے اپنے بہن بھائیوں کو تو اس سے کوئی سروکار نہ تھا، مہینوں بعد فون پر سرسری سی بات ہو جاتی تھی۔ آصفہ بھابھی کو بھی کیا ضرورت تھی اس کی شادی کے لیے خوار ہونے کی، انہیں مفت کی ملازمہ بھی مل چکی تھی، بچوں کی ٹیوٹر بھی، اور 3,000 الگ سے ملتے تھے، لیکن قابل افسوس امر تو یہ تھا کہ وہ تب بھی ناخوش رہتی۔ مروہ صاف رنگت کی حامل ایک جاذب نظر لڑکی تھی، پہننے اوڑھنے کا سلیقہ بھی تھا، خاصا باروب سراپا تھا۔ اس کے مقابلے میں بھابھی کی چھوٹی بہن سعدیہ تھی، گوری رنگت، لینسز سے سجی آنکھیں، سلم، سمارٹ، فیشن کی دل دادہ، جب بھی آتی خوشبو کا ریلا بھی ساتھ لاتی، ہائی ہیل کی ٹک ٹک بجاتی، سارے گھر میں پھرتی، اسے اپنے آپ میں مگن گمسم سی مروہ سے جانے کیوں بیر تھا۔ جب بھی اس سے بات کرتی طنزیہ لہجے میں، مروہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ کیوں اس سے چڑتی تھی۔ چلو بھابیاں تو عموماً ایسی ہی ہوتی ہیں، مگر سعدیہ کو اس سے کیا دشمنی تھی؟ وہ بھی ایک بڑے ادارے سے منسلک تھی، گٹ پٹ انگریزی بولتی تھی، سبطین شاہ سے وہ شروع سے ہی فرینک تھی، اس سے ہر موضوع پر سیر حاصل گفتگو کرتی۔ وہ مروہ کی خالہ کا بیٹا تھا، آصفہ بھابھی کی بھی اس سے رشتہ داری تھی۔ وہ لوگ گاؤں میں رہتے تھے، سبطین کی 3 بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی تھا، والد زمینداری کا کام کرتے تھے، اس لیے اپنی زمینیں اور گاؤں چھوڑنے پر آمادہ نہ تھے۔ والدہ کا بھی وہیں دل لگتا تھا، بڑی 2 بہنوں کی وہیں گاؤں میں ہی شادی کر دی تھی، چھوٹی مریم اور بھائی نہال کبھی کبھار آ کر ہفتہ ہفتہ رہ جاتے تھے۔ ایک بھائی سبطین ہی تھا جس پہ وراثت کے جانے کے لیے آصفہ بھابھی ہر وقت تیار ہی رہتی تھی، شاید اس کی وجہ ان کی بہن سعدیہ کی سبطین شاہ میں غیر معمولی دلچسپی تھی۔ مروہ کو تو خیر کسی سے ذاتی چپکلش نہ تھی، وہ اپنی مختصر سی دنیا میں کافی آسودہ تھی۔ سبطین شاہ کی وہ خاصی عزت کرتی تھی، ایک تو وہ اس کی خالہ کا بیٹا تھا، دوسرے دادی کی بھی بہت عزت کرتا تھا، اکثر ان سے ملنے آتا تھا، کوئی تو تھا جو دادی کی خبر گیری کے لیے بھی آتا تھا۔
وہ سادہ سے دل کی مالک بزرگ خاتون یہی سوچ کر بہت خوش ہو جاتی کہ ستائشہ ان کا حال چال دریافت کرنے کے لیے آیا ہے۔ ان 6 سالوں میں ہر دوسرے اتوار کو وہ لازمی آتا تھا، اس لیے اکثر سعدیہ بھی ویکینڈ پر آ جاتی تھی۔ محض 15-20 منٹ ہی بیٹھتا تھا وہ، کبھی سعدیہ نے طویل بحث شروع کر دی تو 10 منٹ زیادہ بھی ہو جاتے تھے۔ سعدیہ علمی مباحثوں اور اداؤں سے متاثر کرنے کے ساتھ کوکنگ کے جوہر بھی آزماتی تھی، تاہم وہ کھانے پینے کا زیادہ شوقین نہ تھا، ذرا سا چکھ کر چھوڑ دیتا۔ اتنا کم عقل تو وہ بھی نہ تھا کہ سعدیہ اور آسرا بھابی کا مطمئن نظر نہ جان سکے۔ وہ غالباً خود بھی ایسی ہی خواہش رکھتا تھا، اس لیے خاموشی کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ کم از کم مروہ کو تو یہی لگتا۔ سپتانشا اور سعدیہ سلیم اسے یہ جوڑی قطعی بے جوڑ لگتی تھی، کہاں سمندر کی طرح پرجوش سعدیہ اور کہاں سبک رفتاری سے ایک ہی سمت میں بہتی خاموش ندی کی مانند سپتانشا۔ لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی جانا تھا، اس کی رائے کی کیا اہمیت تھی اس گھر میں؟ جبھی وہ ہو گیا جو اس کے گمان میں بھی نہ گیا تھا۔ وہ آفس سے واپسی پر گرما گرم سموسے ساتھ لے آئی تھی۔ آج بھوک بھی کچھ زیادہ محسوس ہو رہی تھی، اس لیے آتے ہی کچن میں چائے بنانا گھس گئی، ورنہ عام روٹین میں وہ فریش ہونے کے بعد چائے لیتی تھی۔ چونکہ اتوار نہیں تھا، اس لیے سپتانشا کی موجودگی کا اندازہ بھی نہ تھا۔ اس کو معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ اندر کسی کام سے آیا ہوا ہے۔ آج تو سعدیہ بھی نہیں آئی تھی۔ ایک اسٹرانگ سی چائے مجھے بھی مل سکتی ہے؟ وہ اپنے دھن میں گنگناتے ہوئے چائے کے جوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک اس کی آواز پر اچھل ہی پڑی۔ جی، وہ اچھا خاصا بوکھلا گئی تھی۔ جلدی سے سلیب پر دھرا دوپٹہ اٹھایا، سر پر ڈالا۔ اس کی سرخ اور بوجھل سی آنکھوں سے اسے بہت خوف آیا تھا جب اس سرت سے سر ہلا کر چائے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جی میں بنا دیتی ہوں، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، پلیز ایک پین کلر بھی دے دیں۔ جی، اس نے پھر سر ہلا دی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آسرا بھابی کسی تھانے دار کی طرح چھاپا مار کر تفتیش کے موڈ میں لگ رہی تھی۔ سر میں درد ہو رہا ہے بھابی، مروہ سے چائے کا کہنے آیا تھا۔ مروہ سے؟ بھابی نے اسے تیز لفظوں سے گھورا تو اس کا دل چاہا چائے میں ہی ڈبکی لگا دیا، حالانکہ قصور دکھائی نہیں دیا۔ تو تم نے مجھ سے کہنا تھا؟ آپ واش روم میں تھی، معروف سے کہا تھا۔ اس نے کہا مروہ پھوپھو سے کہہ دے۔ معروف تو بس تم بیٹھو لاؤنج میں بنا لاتی ہوں۔ جی بہتر۔ وہ واپس پلٹ گیا۔ پہلے تو تم آتے ہی کپڑے بدلنے چلے جاتی ہو، آج کچن میں کیوں چلی آئی؟ دبے لہجے میں بھی ان کے انداز کی کاٹ نے اسے شرمندگی سے دو چار کر دیا۔ وہ بھابی مجھے بھوک لگی تھی تو میں سموسے لائی تھی، تو سوچا پہلے چائے بنا لو۔ باہر جا کر ایسی چلتر بازیاں ہی سیکھ کر آتی ہیں بھابی، اس نے کمزور آواز میں احتجاج کیا۔ کیا بھابی، میں سب سمجھ رہی ہوں، میں بچی نہیں ہوں، دنیا دیکھ رکھی ہے ان آنکھوں نے۔ بلیو بھی مجھے خبر نہیں تھی کہ سپتین آئے ہوئے۔ نمکین پانی اس کے حلق میں گھل رہا تھا۔ تم بھائی کیوں نہیں کہتی ہو انہیں؟ ایک نئی فرد جرم عائد ہوئی۔ جی سپتین بھائی، وہ جلدی سے بولی۔ یہ اتفاقی تھا کہ اس نے شروع سے ہی ان کے نام کے ساتھ بھائی کا لاحقہ سابقہ نہیں لگایا تھا، اور پھر بھائی اسے کہتا بھی کوئی نہ تھا۔ اچھا جاؤ، نحوست نہ پھیلاؤ، اب 2 لفظ کہنے بھی گناہ ہے۔ نوابزادی کو ان کا جلالہ برتنوں پہ اترنا تھا۔ وہ ٹرے لیے سر سے دادی کے کمرے میں آگے ہوئے نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ السلام علیکم دادی۔ تپائی پر ٹرے رکھ کر اس نے پنکھے کی سپیڈ آہستہ کی۔ وعلیکم السلام۔ جیتی رہو۔ تسبیح کے دانے گراتے ہوئے انہوں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ بہو نے کچھ کہا ہے کیا؟ کچھ نہیں دادی، اسے سموسے بہت بدمزہ لگے، حالانکہ بہت شوق سے لائی تھی۔ پھر بھی بتاؤ تو صحیح، کہہ سن لینے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے میری بچی، انہوں نے پچکارا تو وہ خود کو کمپوز رکھتے ہوئے بتانے لگی۔ آسفا سے تو اللہ بچائے، خود اپنی بہن ہر دوسرے دن دندناتی ہوئی آ جاتی ہے، نہ شرم نہ لحاظ، اتنے کرتے اور پاجامے پہنے سارے گھر میں مٹکتی پھرتی ہے، بے حیا کیسے پٹر پٹر باتیں مٹھاتی ہے اس بچے سے۔ وہ تو ہے ہی سیدھا سادہ شریف، اسی شریف بندے کی وجہ سے بھابی نے باتیں سنائی ہیں مجھے، اس نے کپ لبوں سے لگایا۔ تو دل چھوٹا نہ کر میری بچی، اوپر والا تو دیکھ رہا ہے نا، سب کے دل کی خبر ہے اسے۔ دیکھ بندوں کو ڈھیل دیتا ہے، پھر ایک دم ہی رسی کھینچ بھی لیتا ہے۔ میں جانتی ہوں دادی، اس لیے اپنا ہر معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دیتی ہوں۔ مجھے اپنی یتیمی اور کم مائگی کا احساس ہے، میرے سر پر باپ کی شفقت کا سائبان اور ماں کا چھاؤں بھرا وجود نہیں ہے، تبھی بھابی کی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ ایسے نہ کیا میری بچی، ماشاءاللہ تیرے بہن بھائی ہیں، اللہ انہیں اپنے حفظ ایمان میں رکھے، تیرے سگے رشتے تو ہیں تیرے پاس، پھر میں ہوں تیرے لیے کچھ نہیں، مگر دعا تو کر سکتی ہوں نا، تیرے اچھے نصیب کی، باختاور ہونے کی، تیری عزت کی، حفاظت کی۔ دادی آپ کی دعائیں ہی میری زندگی کا عظیم ترین سرمایہ ہیں، آپ کی دعائیں ہی چاہیے مجھے اور کچھ نہیں۔ اس نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ کر آنکھیں موند لی۔ دادی دل گرفتہ سے اسے دیکھتی رہ گئیں۔ گناہ گار تو وہ پہلے ہی تھی، پھر تو اس کی خطاؤں میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ بھابی تو ایک طرف رہی، سعدیہ جو پہلے ہی اس سے کھینچی کھینچی رہتی تھی، اب تو اسے مروہ کی شکل بھی زہر لگنے لگی۔ مروہ سے اتوار کا دن گزارنا دشوار ترین امر لگتا،
کیونکہ سعدیہ ہفتے کی رات کو آ جاتی پھر اتوار کو جاتی۔ اس کی معروف سے کمی بنتی تھی۔ عارف اور نوید تو گھر میں ٹکتے ہی کم تھے، پہلے اسکول پھر قاری صاحب کے پاس اور شام کو اکیڈمی کے بعد کھیل کود میں وقت گزارتے تھے۔ ان کی دلچسپی گھر کی بجائے باہر تھی۔ پھپھو اس کی شرٹ دیکھیے کتنا خوبصورت کام بنا ہوا ہے، کلر بھی کتنے سافٹ سے ہیں۔ وہ معروف کی ڈرائنگ بنا رہی تھی۔ اس کے کہنے پر ٹی وی اسکرین پر نظر ڈالی، وہ ہوسٹ کے لباس کی تعریف کر رہی تھی۔ اچھا لگ رہا ہے، میں بھی ایسے ہی ڈریس بنواؤں گی، مجھ پہ سوٹ کرے گا نا پھپھو؟ ہاں اچھا لگے گا۔ اس نے معروف کا سونا چہرہ دیکھا، اسے اپنی رنگت سے اکثر شکایت رہتی تھی۔ لو تم پر کہاں اچھا لگے گا، یہ کلر بہت کم لوگوں پہ سوٹ کرتا ہے۔ اپنے تراشیدہ ناخنوں پہ نفاست سے کیوٹیکس لگاتی سعدیہ نے ناک چڑھا کر کہا۔ اپنی کھلتی ہوئی سفید رنگت پہ اسے بہت ناز تھا۔ میں نے آپ سے تو نہیں پوچھا۔ معروف تو سعدیہ کو کم ہی خاطر میں لاتی تھی۔ لو جس سے پوچھا ہے وہ تو جیسے فیشن ڈیزائنر ہے نا۔ سعدیہ نے حلق پھاڑ کے کہکا لگایا۔ پھپھو کا سینس بہت شارپ ہے، انہیں پتہ ہے کہ مجھ پہ کیا سوٹ کرے گا کیا نہیں۔ معروف کا علم تھا کہ سعدیہ مروہ کی تعریفوں سے بہت چڑھتی ہے، اس لیے جان بوجھ کر کہا تھا، وگرنہ وہ پھپھو کی اتنی لاڈلی بھی نہ تھی۔ جی جی ہم جانتے ہیں، آپ کی پھپھو کو ہم سے بڑھ کر کون جانے گا، اس نے حز اٹھا کر کہا۔ آصفہ بھابی کچن میں اپنی لاڈلی بہن کی فرمائش پر ڈونٹس بنا رہی تھی۔ ویسے سعدی خالہ آپ کو تو سیاست میں آنا چاہیے، کیسے بھگو بھگو کے جوتے مارتی ہیں، کم تو تم بھی نہیں ہو۔ نہیں آپ میں زیادہ گٹس ہے، جلنے والوں کا منہ کالا۔ سعدیہ نے کان سے مکھی اڑائی۔ اور آپ خود کیا ہیں؟ جیسے منہ پر میدا مل کر آئی ہوں دنیا میں۔ ترنت جواب آیا۔ آپ ہی دیکھیں معروف بدتمیزی کر رہی ہے۔ مروہ کے سامنے بے عزتی پر اسے تاؤ آ گیا۔ معروف آصفہ بھابی نے دبنگ لہجے میں کہا تھا، مگر وہ انہی کی بیٹی تھی۔ مما خالہ کو بھی سمجھا لے، مجھے کہہ رہی ہیں جلنے والوں کا منہ کالا۔ میں اگر خالہ کی طرح دن بھر اپنی سیوا کروں تو ان سے زیادہ خوبصورت نظر آؤں ہوں؟ مجھے تو پھر جلنے کی بو آ رہی ہے۔ آپ کیوں اتنی محنت کر رہی ہیں؟ آج سپتین چاچو نے تو نہیں آنا؟ معروف بل کھا کر اٹھی۔ جسٹ شٹ اپ، مائنڈ یور اون بزنس۔ سعدیہ کا دل چاہا اسے تھپڑ رسید کر دے۔ معروف کیا بدتمیزی ہے یہ، تم دن بدن بدتمیز ہوتی جا رہی ہو، بڑے چھوٹے سے بات کرنے کی تمیز نہیں رہی۔ میں سب جانتی ہوں کہ اس کی صحبت کا اثر ہے۔ تان بالآخر مروہ سلمان پر ہی آ کر ٹوٹنی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر جرنل بند کیا۔ ارے نہیں مما، سعدیہ خالہ کی کمپنی کا اثر ہے، یہ انہوں نے اخلاقیات میں پی ایچ ڈی کر لی ہے نا، اب میں نے کرنی ہے، کہہ کر وہ تن فن کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن سپتین شاہ واقعی نہیں آیا تھا۔ دوسرے دن سعدیہ اپنے گھر گئی تو معروف نے اسے ہنستے ہوئے بتایا کہ وہ 2 ہفتوں کے لیے گاؤں گئے ہیں۔ جس دن آصفہ بھابی اور سعدیہ اپنے منجلے بھائی کے لیے لڑکی دیکھنے گئی تھی، وہ دادی سے ملنے آئے تھے اور بتا کر گئے تھے کہ میں گاؤں جا رہا ہوں۔ خالہ بیچاری نیا سوٹ پہن کر آئی تھیں، اسے بہت ہنسی آ رہی تھی۔ بری بات ہے معروف، وہ تمہاری خالہ ہیں، تم سے بڑی ہیں۔ مروہ نے مسکراہٹ دبا کر سرزنش کی۔ مگر پھپھو، بڑوں کو بھی چھوٹوں سے تمیز سے بات کرنی چاہیے، چھوٹے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ مجھے نہیں اچھی لگتی سعدیہ خالہ، بلکہ کوئی خالہ اور ماموں نہیں پسند، ان سب کو اپنے فیئر کمپلیکشن پہ بہت فخر ہے، بار بار مما کو جتاتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا کلر کس پہ چلا گیا۔ اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا پھپھو، ہر انسان اپنی سیرت اور کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ مائی سویٹ ہارٹ، شکل و صورت ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، پھر لوگ ظاہری شکل سے انسان کی خوبصورتی کا اندازہ کیوں لگاتے ہیں؟ کم علمی کی وجہ سے۔ جو جانتے ہیں کہ سیرت اور کردار اصل حقیقت ہے حسن کی، وہ ظاہری شکل پر دھیان نہیں دیتے۔ مگر ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں نا پھپھو۔ لیکن ہوتے ضرور ہیں۔ شعور کی کمی کی وجہ سے خوبصورتی کا معیار ظاہری حسن کو بنا لیا گیا ہے، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ حسن و شباب وقت کے ساتھ ڈھل جاتے ہیں، لا زوال کردار سیرت سے جنم لیتے ہیں۔ میرا کلر اتنا کالا بھی نہیں ہے جتنا سعدیہ خالہ سمجھتی ہیں۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ معروف میری جان، ان باتوں کی بجائے تم اپنی اسٹڈیز پر دھیان دیا کرو، بس آئینے تو دھوکہ ہوتے ہیں، جیسا مرضی چہرہ بنا لو ویسا ہی دکھا دیتے ہیں۔ تمہاری عمر نہیں ہے ایسی باتوں کے لیے پریشان ہونے کی۔ تم سعدیہ خالہ کی باتوں کو دل سے نہ لگایا کرو، جتنا اگنور کرو گی اتنی ہی مطمئن رہو گی۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں پھپھو، آپ کا دل بہت اچھا ہے۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ مما آپ کے ساتھ زیادتی کرتی ہے نا پھپھو، چھوڑو یار کوئی اور بات کرو۔ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ میں جانتی ہوں وہ ٹھیک نہیں کرتی، میں ان سے لڑتی بھی ہوں کہ آپ پھپھو کے ساتھ اچھا نہیں کرتی، مگر وہ بائی نیچر۔ معروف پلیز تم ان سے ایسی بات نہ کیا کرو، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں۔ اسے حیرت ہوئی کہ کھلنڈری سی معروف کتنی سنجیدہ ہوتی جا رہی۔ آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ تکلیف دہ باتوں کو جھٹک دیتے ہیں، دل میں جگہ نہیں دیتے۔ ہاں میں بھی ایسا کرتی ہوں۔ اس نے بوجھل پلکوں کو جھپک کر مسکرانے کی کوشش کی۔ پلیز پھپھو اپنے اندر کا غبار باہر نکال دیا کریں، کہیں آپ کے آنسو میرے لیے سزا نہ بن جائیں۔
اپنی بات کہہ کر وہ اٹھ کر چلی گئی، جبکہ مروہ حیرت سے دنگ رہ گئی تھی۔ اپنے دھلے ہوئے کپڑے تار پر پھیلاتے ہوئے اس نے سپتان شاہ کو سیاہ گیٹ میں داخل ہوتے دیکھا۔ دائیں ہاتھ میں کوٹ اور بائیں ہاتھ میں اپنا مخصوص کیس تھامے وہ سست روی سے ایک قدم اٹھا رہا تھا۔ سنجیدگی سے سجا پرکشش چہرہ اندرونی خلفشار کی غمازی کر رہا تھا۔ جانے ان لمحوں میں کیسا فسوں تھا کہ مروہ کی سرسری سی نگاہ وہیں ٹھہر گئی۔ اس کے ہر اٹھتے قدم کے ساتھ اس کے دل کی سلطنت تاراج ہو رہی تھی۔ اسے ہوش تب آیا جب وہ عین اس کے مقابل پہنچ گیا۔ السلام علیکم، سنجیدہ لہجے میں بھی تھکن نمایاں تھی۔ وعلیکم السلام۔ وہ بوکھلا کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ کیسی ہیں آپ؟ ان 5-6 برسوں میں یہ جملہ اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ کئی بار اس نے اس کا احوال پوچھا تھا، مگر آج جانے کیوں اسے کچھ نیاپن محسوس ہوا تھا۔ نئے احساسات دل کی دنیا میں جنم لے رہے تھے۔ جی ٹھیک ہوں، یہ جملہ بھی وہ ہر بار بولتی تھی، بس آج جواباً آپ کیسے ہیں نہیں پوچھ سکی۔ بھابھی سو تو نہیں رہی؟ دادی اپنے کمرے میں ہی ہیں۔ نہیں، دادی نہا رہی ہیں اور بھابھی معروف کے سر میں تیل ڈال رہی ہیں، لاؤنج میں ہی ہیں، اس نے بتایا تو وہ سر اسبات میں ہلا کر کاریڈور پار کر گیا۔ وہ وہیں پہ کھڑی دھڑکنیں شمار کرتی رہی۔ ایک کیف اور سرور کی سی کیفیت تھی وہ جو کچھ دیر پہلے بھابھی کی ڈانٹ پہ دل برداشتہ ہو رہی تھی، اب دل کا موسم خوشگوار ہوا تو اس کے گلابی لبوں پہ بھی مسکان سج گئی۔ یہ مجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا اور مسکان ہنسی میں بدل گئی۔ بادل، ہوا، پھول اور خوشبو سب اس کی ہنسی سن کر چونک گئے۔ جھرنوں سی ہنسی آج اس کے دل سے نکلی تھی۔ کیا میں پاگل ہو گئی ہوں جو اکیلے ہنس رہی ہوں؟ اس کی ہنسی رکی نہیں، مگر وہ اکیلی نہیں تھی۔ مختصر سے لان کی ہر شے اس کے سنگ کھلکھلا رہی تھی۔ سبز گھاس پر خوابیدہ اوس، پھولوں کی پنکھڑیوں پہ چٹکتی لالی، بادلوں کے پیچھے بھاگتی سر پھری ہوا میں نیلے آسمان سے جھانکتا سورج، کرنوں کو جھولا جھلاتی ڈالیاں اس کی ہمراز بن گئی۔ دل کی دنیا کیا بدلی اس نے جیسے خوش رہنے کا ہنر سیکھ لیا تھا۔ اس کے اپنے دل پہ تو اس کا اختیار تھا، جسے چاہا من میں بسا لیا تھا۔ خواب دیکھنے میں آزادی تھی، اس نے کوئی پہرا نہیں بٹھایا تھا۔ وہ شب کی تنہائی میں چاند سے باتیں کرتے ہوئے اپنا ہر دکھ اور اذیت کا نشتر بھلانے لگی تھی۔ عجب احساس ہے یہ محبت تھی، تنہائی کو بھی بانٹ لیتا ہے، ادھوری زندگی کی اداسیاں بھی کم کر دیتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ سعدیہ سپتان شاہ کو پسند کرتی ہے اور شاید سپتان شاہ بھی اسے پسند کرتا ہے، اور پھر آصفہ بھابھی تو کبھی یہ نہیں ہونے دیتی کہ سپتان شاہ اس کے بارے میں سوچے بھی۔ مروہ کو تو خیر ذکر ہی کیا، وہ تو اکثر جتاتی رہتی تھی کہ انسان کو اپنی اوقات میں ہی رہنا چاہیے، وہی خواب دیکھنے چاہیے جو اس کی دسترس میں ہو۔ اور مروہ سلمان کی اوقات کیا تھی؟ اسے اس خیال پر بھی ہنسی آ جاتی تھی۔ اپنے ہی باپ کے گھر میں اجنبیوں کی طرح رہتی تھی وہ، رہنے کا کرایہ ادا کرتی تھی۔ وہ اپنے باپ کے گھر پہ حق نہیں جتا سکتی تھی، کسی کی ذات پر تو کیا حق جتاتی۔ یہ ساری حقیقتیں اس کے سامنے تھی، تلخ سچائیوں سے منہ نہیں موڑا جا سکتا، مگر وہ جان بوجھ کر نارسائی کے راستے پر قدم رکھ رہی تھی، رائے گاہ مسافتوں کی طرف چلنے لگی تھی۔ لیکن جانے کیا تھا اس کے دل میں، اسے حقیقت کے باوجود گماں کی دھن میں دیکھنے کی عادت ہو رہی تھی۔ وہ سود و ضیاع سے بے نیاز تھی۔ ارے کہاں کھوئی رہتی ہو؟ صباحت کو وہ اکثر گمسم سی کیفیت میں ملتی۔ یہ چند دنوں سے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہوں ہاں کرتی رہتی ہو میری باتوں کے جواب میں۔ مجھے خود نہیں معلوم مجھے کیا ہو گیا ہے، وہ سر داہ بھرتی کہتی۔ دادی بھی کہتی ہیں تم پریشان رہنے لگی ہو۔ کیا میں پریشان رہنے لگی ہوں صباحت؟ جبکہ مجھے تو لگتا ہے میں خوش رہنے لگی ہوں۔ خوش تو نظر آتی ہو، مگر ساتھ کھوئی بھی۔ راز کیا ہے؟ کچھ نہیں یار، بس بھابھی کی باتوں پر کڑنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ کیسے بتا دیتی کہ اسیر محبت ہو چکی ہوں؟ اسے شروع سے ہی اپنے آپ سے ہر دکھ سکھ کہہ لینے کی عادت تھی۔ ماں جیسی عظیم ہستی کے بغیر اس دنیا میں گزارا کتنا مشکل ہے، یہ کوئی مروہ سلمان سے پوچھتا۔ اس کی بہنیں بھی سالوں بعد آتی تو وہ اپنے ہی خیال میں سمٹی رہتی۔ ان کے پاس اپنے بچوں کی پریشانیاں اور فکریں بہت تھیں، وہ خاموشی سے سنتی اور پرخلوص مشوروں سے نوازتی۔ جواب میں کسی صلے کی تمنا نہ رکھنے والی مروہ سلمان کی ذات سے دادی کے علاوہ کسی کو انسیت تھی نہ سروکار۔ پھر بھی وہ محبت جیسے حماقت کر بیٹھی، مگر یہ اس کے اختیار میں کب تھا؟ محبت کا جذبہ تو وہی کی طرح دل میں اترتا ہے، اس کے بعد تو سبھی قصے کہانیاں اور جواز بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں، سبھی صحیفے منسوخ ہو جاتے ہیں۔ محبت تقریب شدہ حالتیں قبول نہیں کرتی، کیونکہ یہ آسمانی تحفہ ہے۔ پھوپھو کیا کر رہی ہیں؟ نوید بیٹ گھماتا ہوا اس کے سر پر آ کر پوچھ رہا تھا، حالانکہ اسے نظر آ رہا تھا کہ وہ پیاز کاٹ رہی ہے، مگر اسے عادت تھی دیکھتے ہوئے بھی ہر بے معنی سوال پوچھنے کی۔ پیاز کاٹ رہی ہوں سبزی بنانے کے لیے۔ کیا بنا رہی ہیں؟ پیاز منہ میں ڈالتے ہوئے وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وہ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، مگر
حرکتیں گوبھی گوشت، واہ پھر تو ڈنر مزے کا ہوگا۔ ایک بات تو بتائیں پھوپھو، پوچھو، وعدہ کریں کسی کو نہیں بتائیں گی؟ رخ کو بھی نہیں؟ اوکے نہیں بتاتی۔ میری ایک فرینڈ ہے نتاشا، 23 کو اس کی برتھ ڈے ہے، مجھے اسے گفٹ دینا ہے، آپ بتائیں کیا دوں؟ فرینڈ؟ اسے اچنبھا ہوا۔ گرل فرینڈ کہہ لیں پھوپھو، وہ لاپرواہی سے کہہ رہا تھا اور اس کی مسکراہٹ سمٹ کی۔ نوید تمہاری ایج کتنی ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ 17۔ تمہاری ایج اپنی اسٹڈیز پر توجہ دینے کی ہے، نہ کہ گرل فرینڈ بنانے کی۔ او کم آن پھوپھو، نتاشا از سو کیوٹ اینڈ لولی، جسٹ مجھ سے فرینڈ شپ ہے اس کی۔ وہ ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے پھوپھو۔ ایسی ویسی مطلب؟ وہ مزید حیران ہوئی۔ اوہ نو پھوپھو، آپ مطلب بہت پوچھتی ہیں، میں اسی سے پوچھ لوں گا کہ تمہیں کیا چاہیے۔ وہ بیزاری سے منہ بنا کر اٹھا، جسے وہ بچہ سمجھ کر کہتی تھی بڑے ہو جاؤ، آج اس کی بڑائی نے ششدر کر دیا تھا۔ اسے ذہنی طور پر وہ کتنا بالغ ہو چکا تھا، اسے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ گیا، اپنے بچوں کی تربیت سے بے نیاز۔ آصفہ بھابھی اپنی بڑی بہن سے بھابھیوں کی برائیاں کرنے میں مگن تھی، جنہیں دوسروں کی زیادہ فکر ہو، ان کے اپنے یوں ہی راستوں میں بھٹک جاتے ہیں۔ وہ بہت آزردہ ہو رہی تھی۔ آصفہ بھابھی اور ان کی بڑی بہنوں کو خیر سے ایک عدد لڑکی پسند آ ہی گئی تھی، اس لیے آج کل وہ شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ اس کے بھائی کی محنت کی کمائی کو بھابھی کتنی بے دردی سے لوٹاتی تھی، وہ دل محسوس کر رہ جاتی۔ ان کے اپنے بچے جوانی کی سرحدوں کو چھو رہے تھے، مگر ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ دادی کچھ کہتی تو خفا ہو جاتی کہ ان سے میرے بچوں کا اچھا کھانا پینا پہننا اوڑھنا برداشت نہیں ہوتا۔ ان دادی پوتی سے اب تو انہوں نے کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس روز بھی وہ بھرپور شاپنگ کے بعد گھر لوٹی تھی۔ مروہ کچھ دیر قبل ہی آفس سے آئی تھی اور اب ٹی وی دیکھتے ہوئے چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ سعدیہ بھی حسب معمول ان کے ساتھ تھی اور معروف سے اس کا جھگڑا بھی چل رہا تھا۔ فلیٹ چپل کا فیشن ختم ہو رہا ہے، اب آپ کو کیا پتہ، مجھے ہیل پسند ہے تو آپ کو کہا تھا کہ آپ بھی ہیل چپل ہی لیں، آپ کو تو مجھ سے اختلاف کا موقع چاہیے ہوتا ہے۔ تمہاری ہائٹ ٹھیک ہے معروف، تمہیں ضرورت کیا ہے ہیل پہننے کی؟ آصفہ بھابھی نے اسے شانت کرنا چاہا۔ بات ضرورت کی نہیں، شوق کی ہے مما۔ وہ سعدیہ سے سخت بیزار تھی، ہر بات میں اس کی شرکت لازمی ہوتی۔ اوکے کل لے آنا۔ آپ بھی اس بیوقوف کا ہی ساتھ دیا کریں، پاجامے کے ساتھ فلیٹ چپل سوٹ کرے گی۔ سعدیہ کی ہائٹ اس سے کچھ کم تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ زیادہ ہی کم لگے۔ پانی ہی پلا دو، ایلفی سے جڑی بیٹھی ہو۔ آصفہ بھابھی نے کمزور رکن پر غصہ اتارا۔ ہوں جیسے احسان کر کے آئی ہیں مجھ پہ۔ مروہ کو سخت تاؤ آیا تھا، مگر حکم عدولی ممکن نہ تھی۔ کر آئی بازار والوں پہ احسان خیر سے؟ دادی لاٹھی ٹیکتی ہوئی وہیں چلی آئی۔ اکیلے پڑے پڑے بھی انسان بور ہی ہو جاتا ہے۔ معروف جھگڑنا بند کرو اور چیزیں سمیٹو اپنی۔ آصفہ بھابھی نے آرڈر دیا۔ ہاں سمیٹ لو جلدی سے، کہیں بوڑھی دادی نظر نہ لگا دے۔ دادی بڑبڑاتی ہوئی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اماں آپ تو ہمیشہ ہی غلط بات کیا کریں، میں نے اس لیے نہیں کہا۔ دادی یہ دیکھیں میرے کپڑے۔ معروف نے ان بہنوں کو چڑھانے کے لیے اپنی شاپنگ دادی کو دکھانا شروع کر دی۔ اچھا ہے نا سب؟ وہ اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں میری بچی پہ بہت کھلے گا یہ رنگ۔ انہوں نے پنک قمیض غور سے دیکھی۔ سعدیہ کو ہنسی آنے لگی۔ مما بہت خوشی ہوتی ہے نا آپ کو اپنی بیٹی کی انسلٹ کروا کے؟ معروف نے چلا کر کہا تو آصفہ بھابھی بھی گڑبڑا کر سعدیہ کو گھورنے لگی۔ میں نے کیا کہا ہے آپ ہی؟ وہ بدستور ہنس رہی تھی۔ آپ پلیز ہمارے گھر مت آیا کریں، معروف بدتمیزی سے کہہ کر اندر چلی گئی۔ سعدیہ کی ہنسی یکلخت غائب ہو گئی۔ اب ہنسنے کی باری مروہ سلمان کی تھی، جسے چھپانے کے لیے وہ کچن میں چلی گئی۔ ولیمے کی تقریب اتوار کو تھی۔ آصفہ بھابھی کا مروہ کو ساتھ لے جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا، کیونکہ وہ بارات میں بھی ساتھ نہیں گئی تھی۔ اسے خود ہی شوق نہیں تھا۔ معروف نے اصرار کیا تھا، جسے اس نے سہولت سے ٹال دیا، لیکن آج سبتین شاہ کے آنے کے چانسز تھے، گو کہ آصفہ بھابھی نے اسے بار بار تاکید کی تھی وہ شادی میں شرکت ضرور کرے، تاہم اس نے بھی مصروفیت کا بہانہ کر دیا تھا۔ سبتین کو علم تھا کہ وہ لوگ آج ولیمے کی تقریب میں مصروف ہوں گے، اس لیے اس نے آنے کا ارادہ کینسل کر دیا تھا، مگر یہ آصفہ بھابھی کے خدشات تھے کہ کہیں وہ پیچھے سے آ نہ جائے، اس لیے انہوں نے اسے بھی تیار ہونے کا آرڈر دے دیا۔ بھابھی میں وہاں کیا کروں گی جا کر؟ اس کا بالکل موڈ نہیں تھا۔ وہاں کوئی سرکس نہیں لگا ہوا جہاں جا کر ہم نے کرتب دکھانے، دوسروں کی خوشیوں میں بھی شریک ہونا چاہیے، بس یہ جتانے کو رہتی ہو کہ بھابھی بہت ظالم ہے، کھینچ کے رکھتی ہیں۔ پرسوں بھی سب نے پوچھا کہ اپنی نند کو کیوں نہیں لے کر آئی، انہیں نہیں پتہ کہ نند صاحبہ ہی کو جی کو کوئی روگ لگا کر بیٹھی ہیں، دنیا داری کی کوئی خبر نہیں، وہ تو بھرے ہوئے گلاس کی مانند فوراً ہی چھلک گئی۔ پلیز بھابھی بات کو غلط رخ مت دیں، دادی گھر میں اکیلی ہو جائیں گی، وہ جز بز ہوگی تو اماں کو بھی ساتھ لے چلو، اچھی بات ہے، دونوں دادی پوتی ایک دوسرے کو کمپنی دیں گی تو اور کسی سے بات نہیں کرنی تم نے۔ خام خواہ میں مظلوم بنی رہتی ہو۔ بھابھی کی زبان کے آگے تو گویا خندق تھی، اپنی بے عزتی مزید کروانے سے بہتر تھا وہ اٹھ کر تیار ہو جاتی۔ ان کے مقابلے میں اس کے کپڑے بہت عام سے تھے، اس لیے معروف نے اپنا سفید کاٹن کا ایمبرائڈری ڈریس اسے دے دیا تھا۔ بھابھی کو بھی ناک کٹنے کی فکر تھی، اس لیے خاموش نہیں۔ ذرا سی تیاری کے بعد وہ بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ بھابھی اسے دیکھ کر دم بخود رہ گئی۔
वाह फूफो, वाइट कलर आप पर कितना सूट कर रहा है। मारूख ने खुले दिल से तारीफ़ की। थैंक यू। वो मुस्कुराकर दादी के कमरे में चली आई ताकि उन्हें तैयार कर सके। तुम्हारे पास कोई और सूट नहीं था देने के लिए? बेवाओं वाला रंग उठाकर दे दिया। भाभी मारूख की क्लास लेने लगी। कोई नहीं मम्मा, फूफो पे ये सूट कर रहा हूँ। आई बड़ी फूफो की लाडली। उन दोनों की तकरार शुरू हो गई थी। मरवा को अजीब सी खुशी हुई। वो आईना देखने लगी। वाकई वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। काश के सप्तान वहाँ आ जाएं। बेसाख्ता दिल ने दुआ की और फिर वो खुद ही बौखलाकर आईने के सामने से हट गई। दादी को भी खुशी थी कि तकरीब में कुछ कहने और कुछ दूसरों की सुनने का मौका मिल जाएगा। उन्होंने भी दम पड़कर उस पर फूंक मारी। खुदा मेरी बच्ची को नज़र बद से बचाए। बहुत प्यारी लग रही है। मारूख की और मेरी एक जैसी फिटिंग है। वो मेरे बराबर की हो गई है। हाँ, लड़कियां तो अंगूर की बेल की तरह होती हैं, उन्हें बढ़ते क्या देर लगती है। देखते ही देखते माँ जितना कद निकाल लिया मारूख ने। शुक्र है मारूख की नेचर भाभी से थोड़ी मुख्तलिफ है। वो उनके बालों की चोटी बनाने लगी। हाँ, उस बच्ची में फिर भी खौफ खुदा है। बाकी हमदर्दी भी करती है, तुम्हारी हमदर्दी भी करती है। पहले तो बच्ची थी, अब तो समझदार हो गई है। सादिया से भी नहीं बनती उसकी। वो हंसने लगी। अब भाभी रुख को डांट रही हैं कि अपना इतना अच्छा सूट निकालकर मुझे दे दिया पहनने के लिए। वो भी मुस्कुरा रही थी। हाय, बड़ी ही हल्के दिल की है बहू। खुदा ने इतना कुछ दे रखा है पर नीयत फिर भी नहीं भरती। 1 रुपया किसी को देने की रवादार नहीं। जाने क्या देखा था माज ने इस पिछल पहरी में। अच्छी भली आरफा की बेटी से बात तय हो रही थी मगर उसने एक नहीं सुनी। छोड़े दादी, नसीब तो ऊपर वाला जोड़ता है। दादी ये बात इतनी बार दोहरा चुकी थी कि अब तो वो बेजार होने लगी थी। हाँ ये तो है, पर खैर जो वो करता है बेहतर करता है। कब तक आने का कहा है माज ने? कुछ बताया है बहू रानी? साल के आखिर तक में आएंगे। तेल का ढक्कन बंद करके उसने उनकी क्रीम कलर की चिकन की चादर उनकी तरफ बढ़ाई। ओए होए, दादी अम्मा तो मॉडल गर्ल लग रही हैं। आरिफ ने दरवाजे से झांक कर देखा और फिर शरारत से दादी को छेड़ने लगा। अरे हट बदतमीज़, वो झीम के। सच कह रहा हूँ दादी अम्मा। बेशक, मरवा फूफो से पूछने। फिर उसे देखकर बोला, रूख आप ही बुला रही हैं? सादिया खाला का बार बार फ़ोन आ रहा है। आ जाएं आप लोग बाहर। आ रहे हैं। दादी उठी। दादी उठे, ये चप्पल निकाल दी है आपकी। वो अपने हैंड बैग में दुपट्टा रखने लगी। जिस वक्त वो वहाँ पहुँचे आधे से ज़्यादा मेहमान आ चुके थे। आप ही इतनी देर कब से रिंग कर रही हूँ? सादिया सबसे पहले उनकी तरफ लपकी, फिर मरवा को देखकर ठठक गई। ओह, मरवा साहिबा भी तशरीफ़ लाई हैं। हालांकि वो पार्लर से तैयार होकर आई थी मगर मरवा के सामने उसे अपना आप ओवर लगने लगा। वो सादगी और खूबसूरती का शाहकार लग रही थी। ये सूट तुमने कब लिया था? उसने चुपती निगाह उसके सरापे पर डाली। रुख का है, उसके अपने कपड़े तो तुम्हें पता ही है। आसफा को गलती का एहसास हुआ। तो क्या था, अपने ही पहना थी। मांग कर पहने से तो बेहतर था। रुख और नवीद आगे बढ़ गए थे। वो दादी को अपने साथ ला रही थी। उसे महसूस हुआ सबकी नज़रें उस पर ही हैं। एकदम वो बहुत पजल होगी। दादी चलती भी तो इतना आहिस्ता थी। दोनों बहनें आपस में बातें करते हुए स्टेज की तरफ चली गई। वो करीबी मेज़ पर बैठ गई। अरेंजमेंट बहुत खूबसूरती से की गई थी। वो सराहे बगैर न रह सकी। भाभी अब किसी को कॉल कर रही थी। वो इतनी दूर से भी महसूस कर गई थी कि किसे कॉल की जा रही है। ज़ाहिर है सादी ने इसरार किया होगा। उसकी इतनी तैयारी तो फजूल थी। फिर अगर सप्तांशा इस महफिल में ना आता, उसके दिल में फिर से चाहत जाग गई कि वो आ जाए। बहुत से लोगों ने उससे तारुफ हासिल किया था। वो मुस्कुरा कर सबको जवाब देती रही। वो एक आंटी को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि उसकी भाभी कितनी अच्छी हैं, बहुत प्यार से उसे रखते हैं। जब सप्तांशा ने की चेन उसकी टेबल बजाई, वो दादी को देखकर हैरान सा होता उनकी तरफ आया था। ब्लैक टू पीस में वो बहुत अच्छा लग रहा था। मरवा के दिल में हज़ारों गुलाब खिल उठे। आप मरवा? उसे पहचानने में दिक्कत हरगिज़ ना हुई। हाँ बच्चे, मरवा ही है। दादी को हंसी आ गई। जबकि सप्तांशा की निगाह में उस वक्त क्या था वो जान न सकी कि उसकी चमकती हुई गहरी ब्राउन आंखों में देखना बेहद दुश्वार अमर था उसके लिए। जब ही सर झुकाकर बैग की जिप से खेलने लगी। आई कांट बिलीव दिस, आप तो पहचानी नहीं जा रही, कमाल है। वो मुस्कुराहट दबाकर बोला था। वो सादी और भाभी आपका वेट कर रही थी। वो कंफ्यूज होने लगी। हाँ, उसने चौंक कर सर हिलाया। फिर 2 ख़वातीन की मौजूदगी महसूस करके आगे बढ़ गया। कौन था ये? खातून दादी से पूछ रही थी। ये मेरे कज़न है, खाला के बेटे। मरवा ने दादी को मुश्किल में डाला। मुनासिब न समझा कि वो क्या कहकर तारुफ करवाएं। आपकी बच्ची की बात तय हो चुकी है या नहीं? अरे इसी लड़की से हुई होगी, देखा नहीं कैसे देख रहा था? दूसरी खातून ने टोका दिया और मरवा को वहाँ से उठना पड़ा था। फूफो मैं आप ही को लेने आ रही थी। वहाँ स्टेज पर आए, इतना मज़ा आ रहा है। मारूख बिल्कुल ठीक वक्त पर आई थी। हाँ जाओ, थोड़ा दिल बहल जाएगा। यहाँ तुम एक ही जगह चिपक कर बैठने तो नहीं आई हो। दादी ने इजाज़त दी तो वो यूँ ही मारूख के साथ चलने लगी। मुझे फूफो के साथ तस्वीर बनवानी है। मारूख उसका हाथ थाम कर स्टेज पर चढ़ गई जहाँ सप्तांशा और सादिया आपस में बात कर रहे थे। सप्तान की नज़र एक बार फिर भटकी थी। सादिया का हलक तक कड़वा हो गया था उन्हें यहाँ देखकर, क्योंकि स्टेज की लाइटिंग में मरवा और भी नुमायाँ हो रही थी। जल्दी तस्वीर बनाकर स्टेज फारिग करो, फिर हमें ग्रुप्स फ़ोटो बनवानी है। सादिया ने मारूफ से कहा, प्लीज़ मैं आज आपसे झगड़ा नहीं चाहती। फूफो बैठे यहाँ। उसने मरवा को दुल्हन के साथ बिठाया। दूसरी तरफ आसफा भाभी के भाई थे।
सप्तान चाचू आप यहाँ बैठे मामू के पास। वो उसका हाथ थाम कर बिठाने लगी। तुमने तस्वीर बनवानी है तो बनवाओ। सादिया सुलगी। आपका मेकअप ख़राब हो जाएगा प्लीज़। वो उसे मज़ीद सुलगा रही थी। फोटोग्राफर खटाखट तस्वीरें बना रहा था। एक तो आप ही पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हैं। सादिया तन फन करती अपने भारी भरकम कपड़ों को संभालती नीचे उतर गई। मरवा 2 तस्वीरें बनवा कर उठ गई। उसे घर भी जाना था। मारूफ तो ज़िद में कुछ भी कर सकती थी। अभी तो मूवी बन रही है फूफो। उसका अपना इरादा ना था उठने का। मुझे नहीं बनवानी। वो घबराहट का शिकार हो रही थी। स्टेज पर और भी बहुत से लोग चढ़ आए थे। वो रास्ता बनाकर गुजरने लगी। सप्तान शाह भी उसके साथ ही उठ गया था। एक्सक्यूज़ मी उससे कबल कि वो भीड़ में गुम होती सप्तान ने उसे पुकार ली। जी। वो रुकी थी। पलट कर नहीं देखा। कुछ नहीं। उसे रोक कर बगैर कुछ कहे वो खुद भीड़ में गुम हो गया था। वो उलझी सी वहीं खड़ी रह गई। जाने सादिया ने क्या कहा था आसफा भाभी से। उनका मूड अगले 2 दिन तक ख़राब रहा। मारूफ को भी वक्तन फ़वक्तन डांट पड़ती रही थी। वो तो डांट प्रूफ थी। उसका कहना था कि डांट हमेशा एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। सादिया मारूफ से सख्त नाराज़ थी। इसलिए 2 हफ्ते भी उनके घर नहीं आई थी। आसफा भाभी पर ज़िद थी कि मारूफ उससे एक्सक्यूज़ करे, जबकि मारूफ को अपना कसूर नज़र ही नहीं आ रहा था। आपको सादिया खाला का ज़्यादा ख्याल है। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? मेरी इज़्ज़त नफ्स भी तो है। वो उनको ज़रा खातर में न लाती थी। तुम मुझसे ज़िद क्यों बांध देती हो? कितनी बड़ी है वो तुमसे? 8 साल बड़ी हैं मालूम है मुझे। मगर मम्मा सादिया खाला मुझसे ज़िद करती हैं। मैं उनसे नहीं। वो मुझे जानबूझकर चिढ़ाती हैं। वो इसलिए कि तुम उसके मुकाबले में अपनी फूफो की साइड लेती हो। तो उसने हर्ज ही क्या? वो मेरी सगी फूफो है और फिर मैं दोनों को इतनी इंपॉर्टेंस देती थी। बट सादिया खाला फूफो से जेलस है, इसलिए फजूल मत बोलो। वो क्यों जेलस होगी? वो किसी से कम है क्या? यही तो मेरी समझ में नहीं आता। सादिया खाला को कॉम्प्लेक्स किस चीज़ का है? वो क्यों खुद को फूफो से कंपेयर करती रहती हैं? अच्छा छोड़ो, तुम सॉरी कर लेना। उससे तुम्हारी शान में फ़र्क नहीं आ जाएगा। सॉरी तो मैं नहीं करूँगी। उसने साफ इनकार किया। मारूफ तुम्हें होता क्या जा रहा है? तुम कितनी बदतमीज़ और नाफरमान होती जा रही हो। आप जो भी कहें मैं सॉरी नहीं करूँगी। और मम्मा आप भी सादिया खाला को इतना हावी मत करें। ख़ुद पर अपने घर पर भी तवज्जो दे लें। नवीद की शक्ल देखी है आपने? उससे पूछ के तो देखें कि उसे क्या होता जा रहा है। प्लीज़ सादिया खाला का टॉपिक क्लोज़ कर दें आप। उनका अपना घर है, वो वहाँ रहें। हमारी लाइफ में क्यों इंटरफेयर करती हैं आप? उनसे हट कर भी हमारे लिए कभी सोच लिया करें। हमारे पापा यहाँ नहीं हैं, आप तो हैं। आप तो ये एहसास मत छीनें हमसे। मारूफ की आवाज़ भर आ गया। स्वाभाविक दम बखुद उसे देखती रहेगी। ये तुम क्या उल्टा सीधा सोचती रहती हो रुख? मैं सादिया को तुम लोग पर फोकियत क्यों दूंगी भला? तुम मेरे बच्चे हो, मेरे वजूद का एहसास। या आसफा भाभी भी जज्बाती होगी। रात को नवीद काफ़ी देर से घर आया। वो कितना सुस्त हो रहा है। आंखों के गिर्द हल्के भी पड़ गए हैं। उसकी एज सिर्फ 17 साल है मम्मा, और वो अपनी उम्र से बड़ा लगने लगा है। मैंने उससे पूछा तो वो बदतमीज़ी करने लगा कि तुम कौन होती हो मुझसे सवाल जवाब करने वाली? जो बात हम फील कर रहे हैं वो आप क्यों नहीं करती? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये आपकी ज़िम्मेदारी है मम्मा, मेरी नहीं। मुझे नवीद बहुत बदला बदला लग रहा है। ये सब ठीक नहीं हो रहा मम्मा। पापा आपकी ज़िम्मेदारी पे छोड़ के गए हैं हमें। सादिया खाला और मामू लोग आपको कुछ नहीं सोचने देते, अपने ही मसाइल में उलझाए रखते हैं। आप अपनी औलाद पे तवज्जो दें। नाना नानू ज़िंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो अपनी औलाद का बुरा भला सोच सकते हैं। मारूफ कब इतनी बड़ी हो गई थी कि उन्हें सिखाने लगे? वो हक तक थी, उसकी बातें दुरुस्त मालूम हो रही थी, इसलिए तो उनके पास कुछ जवाब नहीं था। वो बेध्यानी से किचन में काम करती मरवा को देखने लगी। वो एक बेज़रर और यतीम लड़की जो उनसे कुछ नहीं लेती थी, ना कुछ मांगती थी, खामोशी से अपने कामों में मगन रहती, अपना बोझ खुद उठाने के लिए जॉब करने लगी थी। वो महज सादिया की वजह से उससे बैर बांध बैठी थी, और वजह कुछ भी न थी। वाकई सादिया उनसे 18 साल छोटी होकर उन पर हुक्म चलाती थी। वो घर में सबसे छोटी थी, सबने खूब नाज उठाए थे। उसकी हथेली का छाला बना कर रखा था, इसीलिए वो बेहद खुद गर्ज, मफाद परस्त और ख़ुद पसंद हो गई थी। उसे सिर्फ अपनी ज़ात से सरोकार था। आसफा ने उसे गोद में खिलाया था, एक माँ की तरह पाला था। वो उनके लिए मारूफ की तरह ही थी, मगर उसका मतलब ये नहीं था कि एक उसकी खुशी के लिए वो अपने बच्चों को फरामोश कर दे। मरवा से उन्हें कोई शिकायत ना थी, फिर भी वो उससे खार खाती थी, उसे सख्त नापसंद करती थी, क्योंकि सादिया को मरवा जहर लगा करती थी। उनकी खुद पसंद बहन अपने आगे किसी को कुछ जानती ना थी, किसी को अहमियत ना देती थी। सादिया कम उम्र, जज्बाती और कम अकल थी, लेकिन वो तो 3 जवान होते बच्चों की माँ थी। क्या उनमें इतनी अकल भी ना थी कि सही गलत का अंदाज़ा कर सकती? मारूफ उन्हें खुद एहतसाबी के कटहरे में खड़ा करके खुद टीवी देखने लगी। वो सूदो ज़िया का हिसाब लगाने के लिए तन्हा रह गई थी। वो सुबह के लिए कपड़े प्रेस करके कुछ देर वॉक की गर्ज से लॉन में आई तो नवीद संगी बेंच पर सर झुकाए मोबाइल की तारीख स्क्रीन को घूर रहा। नवीद, उसने उसके शाने पर हाथ रखकर मुतवज्जा करना चाहा। जी फुप्पो। वो बेख्तियार उठकर खड़ा हुआ। क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठे हो? पूल की रोशनी में उसके चेहरे की जर्दी मज़ीद नुमायाँ हो रही थी। बस ऐसे ही, कुछ नहीं हुआ। सेल फोन जेब में डालते हुए उसने चेहरे पे हाथ फेरा। तुम कुछ परेशान लग रहे हो, कुछ दिनों से उलझे। क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं फुप्पो, आपको ऐसे ही लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
اس نے مسکرانے کی کوشش کی. آر یو شور؟ اسے یقین نہیں آیا. آپ خود سوچیں مجھے کیا پرابلم ہو سکتی ہے. اسی نتاشا کی پرابلم تو نہیں ہے. مروہ شرارت سے مسکرائی تھی. وہ ٹھٹکا اور پھر قدرے حیران ہو کر پوچھنے لگا. آپ کو کیسے پتہ ہے؟ بس پتہ ہے تو مجھے اصل بات بتاؤ. پھپھو ایکچولی وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا. ہاں کہو، میں پرومس کرتی ہوں کسی کو نہیں بتاؤں گی. اس کا ہاتھ تھام کر وہ اس کے ساتھ ٹہلنے لگی. پھپھو یہ لڑکیاں اتنی فلرٹی کیوں ہوتی ہیں؟ اس کے سوال پر مروہ بے ساختہ ہنسی تھی. یہ خیال تو تم لڑکوں کے بارے میں ہم لڑکیوں کا بھی ہے کہ لڑکے اتنے فلرٹی کیوں ہوتے ہیں. پھپھو سیریسلی بتائیں نا، کیا نتاشا فلرٹی ہے؟ حالانکہ وہ مجھے بہت لائک کرتی تھی، بہت سنسیئر تھی میرے ساتھ، لیکن جب سے یہ بات کاشف آیا وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی ہے. وہ چاہتی ہے ہم دونوں اس کے دوست بنے. مگر میں کتنا پوزیسو ہوں آپ جانتی ہیں. میں شیئرنگ پسند نہیں کرتا، چاہے چیزوں میں ہو یا انسانوں میں. تو اب مسئلہ کیا ہے؟ میں نتاشا سے فرینڈشپ بھی ختم نہیں کر سکتا اور عباد کاشف سے دوستی بھی نہیں کر سکتا. وہ مزاجن بہت ڈفرینٹ ہے مجھ سے. مگر نتاشا نے کہا کہ وہ عباد کاشف کو نہیں چھوڑ سکتی. یہی بات 2 ہفتے پہلے تک مجھ سے کہتی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے میں تم سے دوستی ختم نہیں کر سکتی کبھی بھی. لیکن اب نوید مائی سویٹ ہارٹ، تو تمہیں اس بات کو اتنا سیریسلی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ تمہیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں کرنی چاہیے تاکہ نتاشا کو اپنی غلطی کا احساس ہو. پھر اس طرح تو وہ مجھ سے فرینڈشپ ختم کر لے گی. سو واٹ؟ دوستی میں خلوص نہ ہو تو اس کو نبھانے کا کیا فائدہ؟ وہ جب تمہارے لیے سنسیئر ہی نہیں ہے تو لیو اٹ. مروہ نے رک کر کہا تو وہ کچھ سوچنے لگا. تم ایک ایسی لڑکی کے لیے پریشان ہو رہے ہو جسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں. گل کو کل کوئی بات کاشف سے بڑھ کر کوئی مل گیا تو وہ اسے بھی چھوڑ دے گی. تو کیا میں اس سے بات چیت ختم کر دوں؟ ہاں یہ تمہارا حق ہے. تمہیں اسے بتانا چاہیے کہ تم کس وجہ سے ایسا کہہ رہے ہو. اگر اسے تمہارا خیال آیا تو وہ بات کو گڈ بائی کہہ دے گی، اگر نہیں تو تم اسے گڈ بائی کہہ دو. شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہوں. متفق ہوا. میں یقیناً ٹھیک کہہ رہی ہوں. جو لوگ ہماری پرواہ نہ کریں ہمیں ان کی پرواہ بھی چھوڑ دینی چاہیے. وہ پھر سے ٹہلنے لگے تھے. اپنی شکل دیکھو غور سے. آئینے میں کیا ہوتے جا رہے ہو؟ آنکھوں کے گرد کتنے ہلکے پڑ چکے ہیں. تمہاری عمر نہیں ہے نوید ابھی سے ان خرافات میں پڑنے کی. اس عمر میں بہت سے چہروں اور لوگوں سے جذباتی وابستگی ہو جاتی ہے. انہیں ذہن پر سوار نہیں کر لینا چاہیے. پھپھو آپ سے بات کر کے میرا دل ہلکا ہو گیا، ورنہ میں بہت پریشان تھا. کیا نتاشا کے علاوہ تمہارا کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں ہے؟ فرینڈس تو بہت ہیں، بیسٹ کوئی نہیں. اوکے تو پھر آج سے میں تمہاری بیسٹ فرینڈ ہوں. منظور ہے؟ اس نے گلابی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی. منظور ہے ڈیئر پھپھو. وہ خوش دلی سے مسکرا کر بولا تھا. کھڑکی کی چوکھٹ پر سر ٹکائے معروف کے بھی یہ منظر دیکھتے ہو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا. اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی. منظر چچی کے جاننے والوں کی توسط سے مروہ کا رشتہ آیا تھا. دیکھے والے لوگ تھے. لڑکا ایم اکنامکس اور ایک ملٹی نیشنل فرم میں اچھی پوسٹ پر تھا. کھاتی پیتی فیملی تھی. رشتہ بھی چاہت سے مانگ رہے تھے. ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ مروہ کے لیے اس کی بھابھی سنجیدگی سے سوچ رہی تھی. انہوں نے چچی سے چھان بین کا کہا. خود ماس سے کہا کہ اپنے بہن بھائیوں سے پوچھ لیں. شکر ہے تمہاری بھابھی کو بھی تمہارا خیال آیا، وگرنہ میں تو ہولتی رہتی تھی کہ بن ماں باپ کی بچی کے لیے لاوارسوں کی طرح پڑی ہے. بھائی کے در پہ کسی کو خیال ہے نہ فکر. دادی خاصی خوش اور مطمئن رہنے لگی تھی اور مروہ اس کے من میں کیسا ہولناک جامد سناٹا سرسرا رہا تھا. وہ اندر تک پتھر ہو چکی تھی. محبت اس کے جیسے نصیب والیوں کے بس کا روگ نہیں تھا. پھر بھی اس کا دل اسے کھیلنے کو چاند مانگ گیا تھا. پھپھو آپ کو ماموں کی شادی میں پسند کیا ہے ان لوگوں نے؟ آپ لگ بھی اتنی پیاری رہی تھی. معروف اس کے سپاٹ چہرے پر شرمیلی مسکان دیکھنے کے لیے بے چین تھی. سعود بھائی نے بھی آپ کو دیکھا تھا. ہم تو کرن آنٹی کے گھر کئی بار جا چکے ہیں. حماد بھائی پاپا کے دوست ہیں نا جو سعود بھائی سے بڑے ہیں. کتنا مزہ آئے گا آپ کی شادی میں. میں لہنگا سلواؤں گی. پاپا بھی دسمبر تک آئیں گے. انہوں نے کہا جب تک دن رکھ لیں. کیا ہے پھپھو آپ تو کچھ کہتی ہی نہیں ہیں. کیا آپ کو یہ رشتہ پسند نہیں ہے؟ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگی تو وہ نظریں چرا لیتی. اس دن اتوار نہیں تھا مگر سبتینشا آ گیا. خالہ نے کافی سوغاتیں بھیجی تھی ان کے لیے. وہ وہی دینے آیا تھا. چلو رے ڈولی اٹھاؤ. کوہار پیا ملن کی رت آئی. معروف ٹیبل بجاتے اسے تنگ کر رہی تھی. تنگ مت کرو معروف، میرے سر میں پہلے ہی درد ہو رہی ہے. وہ بیزاری سے گیا ہوئی. لے جی سبتین چاچو بھی آ گیا آپ کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے. وہ آصف بھائی کو آوازیں دینے لگی تاکہ سامان سمیٹ لے. السلام علیکم اپنے مخصوص انداز میں کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا. مروہ نیچے کارپٹ پر کپڑا پھیلائے اپنی شلوار کاٹ رہی تھی. چاچو آپ کو پتہ ہے مروہ پھپھو کی شادی ہو رہی ہے. شاپرز میں موجود اشیاء کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے اطلاع دی. شادی؟ مروہ کے خیال میں اسے یہ خبر سن کر ہرگز چونکنا نہیں چاہیے تھا مگر وہ چونکا تھا اور اب اس تعجابیہ نظروں سے مروہ کے جھکے سر کو دیکھ رہا تھا. جی شادی؟ آپ تو ایسے حیران ہو رہے ہیں جیسے کوئی بہت انہونی خبر سنا دی ہو. میں نے زیاد ماموں کی شادی پر گئے تھے نا ہم.
ہم لوگ پھپھو نے وائٹ سوٹ پہنا تھا، کتنی کیوٹ لگ رہی تھی نا پھپھو، تصویروں اور مووی میں تو غضب ڈھا رہی ہیں بس مسعود انکل کے صاحبزادے۔ وہیں معروف ان کی نان اسٹاپ کمنٹری کے سامنے اسے ڈانٹ کر بند باندھنا پڑا۔ کیا ہے پھپھو، بتا نہیں دینا، آپ نے تو اتنی رونی سی شکل بنا رکھی ہے۔ اس دن سے وہ دھب سے آ کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ آپ نے بتایا نہیں؟ سبطین شکل ہے جب وہ شکوہ ہو گیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ بھلا اس کی اتنی فرینکنس کب رہی تھی کہ وہ اسے بتاتی؟ شاید وہ اسے خالہ کے حوالے سے کہہ رہا تھا۔ پھپھو خود سے کیوں بتائیں گی، یہ تو مشرقی دوشیزہ ہے۔ معروف کھلکھلائی۔ جب لاسٹ ٹائم آپ آئے تھے تو مما نے مجھے بتانے سے منع کیا تھا کیونکہ ابھی صرف پرپوزل کی بات ہوئی تھی، بٹ اب سب لوگوں کی رائے شامل ہو گئی ہے۔ اوکے میں چلتا ہوں۔ پھر ایک دم ہی وہ جانے کے لیے اٹھ گیا۔ مروہ کے ساتھ معروف بھی حیران ہوئی۔ او چاچو ابھی تو آئے ہیں آپ، ابھی تو آپ نے گاؤں والوں کا احوال بھی نہیں سنایا۔ کیسے ہیں سب لوگ؟ آپ کی مدر نے ریکور کیا؟ مروہ کی خالہ یعنی سبطین شاہ کی والدہ ریڑھ کی ہڈی میں انفیکشن کی وجہ سے کئی سالوں سے زیادہ چل پھر نہیں سکتی تھی۔ ٹھیک ہے سب۔ لمحے میں ہی اس کا وجیہہ چہرہ اتر کر رہ گیا۔ ایک تو یہ مما بھی پتہ نہیں کہاں رہ گئی۔ معروف اسے اٹھتے دیکھ کر آسفا بھابھی کو بلانے چلی گئی۔ مروہ جو بے خیالی میں اسے دیکھ رہی تھی، اس کی نظروں کی تپش سے گھبرا کر انچی ٹیپ کو ہاتھ پر لپیٹنے لگی۔ مروہ آپ خوش ہیں اس رشتے سے؟ بہت آستگی سے اس نے سوال کیا۔ اس میں میری خوشی کا کیا عمل دخل ہے؟ یہ تو ایک فرض ہے جسے میرے اپنے نبھانا چاہتے ہیں۔ اس کا لہجہ خود بخود تلخ ہو گیا۔ یہ 2-4 دنوں کی نہیں، پوری زندگی کی بات ہے، آپ اسے اتنا عام لے رہی ہیں۔ میں جانتی ہوں مگر کیا کر سکتی ہوں؟ اسے اپنی بے بسی پر رونا آیا۔ کیا آپ مجھ سے شادی کر سکتی ہیں؟ جی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا تھا۔ میں شاور لے رہی تھی معروف، تم بھی نا؟ بھابھی بولتی ہوئی آ رہی تھی۔ مروہ بے ساختہ کھڑی ہو گئی اور سرد سے دادی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے جواب کا انتظار رہے گا۔ ایک اٹھتی پڑتی سرگوشی اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ جو جملہ میں تمہارے لبوں سے سننے کی متمنی تھی وہ تم نے کہہ تو دیا، مگر کب؟ سبطین شاہ کھڑکی کی چوکھٹ پہ پورا چاند خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھیگی ہوئی چاندنی میں بستر کی سلوٹیں درست کرتے ہوئے خود سے گویا تھی۔ میرے جذبوں کی خاموش عقیدت نے تمہارے دل پہ بھی دستک دے دی، مگر کبھی لمحوں کی تاخیر بھی بساط الٹ دیتی ہے۔ وہ تکیے پر چہرہ ٹکا کر نیم دراز ہو گئی۔ تم سعدیہ میں کبھی بھی انٹرسٹڈ نہیں تھے، یہ میں جان گئی ہوں۔ سعدیہ کو بھی تم سے کوئی محبت نہیں تھی؟ نہیں ہے، وہ تو بس ستائش کی طالب ہے، اس لیے اس کے لیے پر نگاہ میں ستائش اور ہر نگاہ میں ستائش اور پسندیدگی ہو، یہی اس کی خواہش ہے۔ کہیں اسے نظر انداز کر کے تم میری طرف ملتفت نہ ہو جاؤ۔ اسی خدشے نے اسے میرا رقیب بنا دیا، حالانکہ ہم دونوں میں کچھ بھی مشترک نہیں۔ پتہ نہیں جن لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے وہ دوسروں کے پاس تھوڑا سا بھی کیوں برداشت نہیں کر سکتے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل پر اوندھی رکھی ہوئی سعود احمد کی تصویر اٹھا کر دیکھی۔ مجھے اس شخص سے نہ کوئی لگاؤ ہے نہ انسیت، پھر بھی یہ مجھے بن مانگے عطا کیا جا رہا ہے۔ جو ہم طلب کرتے ہیں وہ ہمارا نصیب کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت ہے اس میں؟ مجھے علم ہے بھابھی یہ کبھی نہیں چاہیں گی کہ میری بات سبطین شاہ سے طے ہو جائے، خواہ انہیں اس کا فائدہ ہو یا نقصان۔ اس لیے میرے لب سل گئے ہیں۔ اپنی بات گنوا کر بھی مجھے مراد نہ مل سکی تو بھرم بھی کھو دوں گی۔ بھابھی کو تو پہلے ہی مجھ سے بہت شکایتیں رہتی ہیں۔ تصویر ٹیبل پر اوندھی رکھ کر اس نے اداس ماہ کامل کر بے بسی سے دیکھا اور پھر کھڑکی بند کر دی۔ کمرے میں یکلخت اندھیرا ہو گیا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتی سوئچ بورڈ تک آئی اور زیرو کا بلب آن کر دیا۔ دادی رات کو کئی بار اٹھتی تھی، ان کی نگاہ بھی کمزور تھی، اس لیے وہ بلب جلا کر سویا کرتی تھیں، حالانکہ اسے روشنی میں نیند نہیں آتی تھی۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ دادی نے کروٹ بدلی تھی، ان کی آواز نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں دادی نیند کیوں نہیں آ رہی؟ وہ دھیرے سے بڑبڑا کر بستر پر چت لیٹ گئی۔ کیا آپ مجھ سے شادی کر سکتی ہیں؟ سبطین شاہ آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس نے چہرے پر دوپٹہ ڈال کر آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ پھر وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ سبطین شاہ نے فون پر خالہ کی بات آصفہ بھابھی سے کروائی تھی۔ وہ مروہ کے رشتے کا کہہ رہی تھی۔ بھابھی کے لیے یہ نیا شوق تھا۔ آپ لوگوں نے دیر کر دی، ہم بات طے کر چکے ہیں۔ حالانکہ ابھی سعود کے گھر والوں کو حتمی جواب نہیں دیا گیا تھا۔ ان کی بہن کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بات کچھ دیر کے لیے ٹل گئی تھی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی سبطین۔ انہوں نے کڑی نظروں سے سبطین شاہ کو گھورا تھا۔ آئی ایم سوری بھابھی، مجھے لگتا تھا کہ مروہ جیسی گھریلو اور سادہ سی لڑکی ہم لوگوں میں آسانی سے ایڈجسٹ کر دے گی۔ وہ شرمندگی مٹانے کے لیے پاؤں کے انگوٹھے سے کارپیٹ اکھیڑنے لگا۔ یہ سادہ سی لڑکی ہے جس نے آنکھوں میں تمہیں پٹا لیا؟ وہ بہت متنفر ہو رہی تھی۔ چند دنوں میں جو اچھائی کا رنگ چڑھا کر رکھا تھا وہ لمحے میں اتر گیا۔ پلیز بھابھی، مروہ تو شاید جانتی بھی نہیں ہے۔ اسے دکھ ہوا کہ اس کی وجہ سے ایک معصوم لڑکی کی ذات پر تنقید شروع ہو جائے گی۔ جاؤ، اتنی بھی بھولی نہیں ہے جتنی بنتی ہے۔ باہر مردوں میں کام کرتی ہے، 100 طرح کے لوگ باہر ہوتے ہیں۔ مجھے تو شروع سے ہی
وہ تو سعدیہ بھی کرتی ہے، سبتائشہ کا یہ کہنا قیامت ہو گیا۔ لو بھلا میری بہن کا کیا مقابلہ اس سے، وہ تو ہمارے گھر کا ماحول شروع سے ہی ایسا رہا ہے، پر اعتماد شخصیت ہے اس کی، دوگلی نہیں ہے وہ۔ اور یہ تو جہلم کے کسی گاؤں سے اٹھ کر آئی ہے، یہاں آ کر اٹھنے بیٹھنے کی تمیز آئی ہے۔ ایکچولی گاؤں کی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، جذباتیت کی ماری ہوئی، ذرا کسی سے ہنس کر بات کر لی اور یہ ہو گئی شروع۔ میرا بیک گراؤنڈ بھی ایسا ہی ہے بھابھی، اس لیے تو میں نے یہ بات کی تھی ایڈجسٹمنٹ کی، تمہیں رہنا تو اب یہی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے بھابھی، میں گاؤں سے بھی اپنا تعلق اور رشتہ برقرار رکھنا چاہتا ہوں، وہی ہمارا اصل ہے اور انسان کو اپنا اصل نہیں بھولنا چاہیے۔ میں نے بھی یہیں آ کر شہری زندگی کا چال چلن سیکھا ہے اور یہ بات میرے لیے باعث شرمندگی نہیں ہے، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ بھابھی جزبز ہو کر رہ گئی، مگر میں اس بات کو یہیں ختم کرنا چاہتی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی میری طرف انگلی اٹھائے، مجھے کہے کہ تمہاری ناک کے نیچے یہ کھیل ہوتا رہا اور تمہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ جو بھی ہے ذمہ داری تو مجھ پر ہے نا، باقی تو سب جان چھڑا کر بیٹھ گئے، بس ایک میرے میاں ہی رہ گئے تھے فرض کی ادائیگی کے لیے۔ مجھے تو پہلے ہی طرح طرح کی باتیں سننا پڑتی ہیں کہ یتیم نند کو نوکری کروا رہے ہیں، میں تو کہتی ہوں یہ اسی کا شوق ہے، اسے ہی گھر میں رہ کر سکون نہیں ملتا۔ وہ جو منہ میں آ رہا تھا کہی جا رہی تھی۔ پلیز بھابھی، سبتائشہ کا ضبط جواب دے گیا۔ ان کے کردار پہ بات کرنے سے پہلے لمحے بھر کو سوچ لیں، وہ آپ ہی کے شوہر کی بہن ہے، آپ کے خاندان کی عزت بھی ہے، اور مرد تو پل بھر میں جان لیتا ہے کہ عورت کا کردار کیا ہے۔ باہر جاب کرنا ان کی مجبوری ہو سکتی ہے، شوق نہیں، انسان اپنی خودداری پر حق گوارا نہیں کر سکتا۔ میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، ان کے احترام کی وجہ سے ہی انہیں مخاطب تک نہیں کیا۔ آپ محض رقابت میں ایسا سوچ رہی ہیں، مجھے بھی افسوس ہے کہ میں نے یہ بات کیوں کہی، میں جانتا تھا آپ اور سعدیہ ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گی۔ وہ مشتعل ہو کر اٹھ گیا۔ مروہ ابھی آفس سے آئی تھی، اسے کچھ سمجھ نہ آ سکا کہ ماجرا کیا ہے۔ یہ مروہ آپ کے سامنے ہے، آپ نے کب ان سے اشاروں میں باتیں کرتے دیکھ لیا مجھے؟ وہ 2 قدم آگے بڑھا تھا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر ان کے سامنے کر دیا۔ بھابھی، آپ شاید جانتی نہیں، بہتان تراشی گناہ کبیرہ ہے۔ اس گھر میں پہلی بار سبتائشہ کی گمبھیر آواز گونجی تھی، اس کے اشتعال نے آصفہ بھابھی کو چپ رہنے پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ ان کی اپنی کسی بات میں صداقت نہیں تھی۔ میں کسی پر بہتان نہیں لگا رہی، ان کی آواز پست ہو گئی۔ آپ کا بہت احترام کرتا تھا میں، مگر مروہ کو ایک سائڈ پر دھکیل کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ مروہ نے آصفہ بھابھی کو دیکھا جو قدرے نادم سی تھی، اور پھر بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ دادی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی اور اب باہر آنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ جان سکے کہ سبتائشہ غصے میں کیوں ہے۔ کیا ہوا بچے؟ انہوں نے مروہ کا سراسیمہ چہرہ دیکھا، پوری بات کا تو اسے بھی علم نہ تھا۔ معروف بھی اس وقت کوچنگ گئی ہوئی تھی، سوئی وگرنہ وہ اسی سے پوچھ لیتی، لیکن جو بھی ہوا تھا ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ یہ کئی دنوں کی ٹینشن تھی یا تھکان، وہ ذہنی طور پر تو تھکی ہوئی تھی پہلے ہی تھی۔ اس رات بخار پوری شدت سے ایک بار پھر حملہ آور ہوا۔ تقریباً ہفتہ بھر وہ بس بستر پر پڑی رہی تھی۔ معروف کو اندازہ تھا کہ مروہ کسی بات سے بہت مضطرب، بے چین اور پریشان ہے، مگر وہ اندازہ نہیں لگا سکی۔ آصفہ بھابھی سے پوچھا تو وہ ٹال گئی۔ معروف نے ہی اس کی تیمارداری کی تھی، پھر معروف نے ہی اسے بتایا تھا کہ سعدیہ کے لیے کسی مل آنر کے بیٹے کا رشتہ ہے۔ بہت امیر کبیر فیملی تھی، کئی فیکٹریز اور انڈسٹریز چل رہی تھیں ان کی۔ معروف اور اس کی صلح ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ کیا سعدیہ تیار ہے؟ 5 دن بعد آج وہ آفس گئی تھی، واپسی پر معروف نے ایک نئی خبر سنائی تھی کہ سعدیہ خالہ کی اگلے اتوار کو منگنی ہے۔ اور کیا تو نہیں، وہ تو اڑی اڑی پھر رہی ہیں، اتنے امیر خاندان کی بہو جب بننے جا رہی ہیں۔ آج تو مجھ سے بھی فون پر خوب گپ شپ لگائی۔ تو پھر سبتائشہ میرے درمیان کون آ گیا؟ واش بیسن پر منہ دھوتے ہوئے اس نے آئینے سے سوال کیا تھا۔ اجاز درانی نام ہے ان کا، سعدیہ خالہ سے ان کے آفس میں ملاقات ہوئی تھی اور پھر جلد ہی انہیں سعدیہ خالہ سے محبت بھی ہو گئی۔ پھپھو، یہ محبت یوں ہی ہو جاتی ہے کیا؟ مزے سے ببل گم چباتے ہوئے اس نے سادگی سے پوچھا۔ وہ آئینے میں اس کا سنولا چہرہ دیکھنے لگی جس پر بلا کی معصومیت چھائی تھی۔ ہاں، یوں ہی ہو جاتی ہے۔ بس اسٹینڈ سے ٹاول کھینچ کر وہ کچن میں چلی آئی۔ معروف اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ تو آپ کو نہیں ہوئی کسی سے؟ فضول سوال مت کرو۔ ایک پل کے لیے اس کا ہاتھ فریج کے دروازے پر ٹھہرا تھا، پھر اس نے سر جھٹک کر دروازہ کھولا اور دودھ نکالنے لگی۔ پھپھو، ایک تو آپ کو میرا ہر سوال فضول لگتا ہے۔ پہلے اچھی بھلی آپ کی منگنی ہونے جا رہی تھی، اب آپ کی نند صاحبہ عین وقت پر ایکسیڈنٹ کروا کر بیٹھ گئی۔ وہ میری نند نہیں ہے، اس نے چڑھ کر برنر جلایا۔ ہونے والی تو تھی نا۔ تو یہ ہے پھپھو، لوگوں کا اعتقاد کتنا ضعیف ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سب اسلام سے دوری کا سبب ہے نا۔ ان کا ایکسیڈنٹ آپ نے کروایا تھا کیا؟ حد ہو گئی جاہل پن کی۔ سعود بھائی کی بھابھی کہہ رہی تھی، ابھی صرف بات ہی چلائی ہے، ہماری فیملی کو حادثہ پیش آ گیا، آگے تو جانے۔ اچھا بند کرو اس ٹاپک کو، میں بور ہو چکی ہوں۔ ویسے پھپھو ایک بات تو سچ سچ بتائیں۔ اس نے کپ اسٹینڈ سے اٹھا کر اس کے سامنے رکھا۔ آپ نہیں چاہتی تھی نا کہ یہاں آپ کی بات طے ہو، اس لیے خود بخود ختم ہو گئی ہے نا؟ ہاں، میں نہیں چاہتی تھی۔ وہ تو اندر سے خوش تھی کہ وقتی طور پر تو خلاصی ہو گئی ہے۔ اسے بھی تو کچھ دیر سنبھلنے کو کچھ وقت چاہیے تھا نا، اور اس کی وجہ سبتین چاچو ہے نا۔ معروف، اس کے ہاتھ سے چائے چھلک پڑی۔ پھپھو، میں جانتی ہوں
میں جانتی ہوں سب، اب اتنی بھی بچی نہیں ہوں اس کے شانوں پہ دونوں ہاتھ رکھ کے اس کے سامنے آپ کے قد کے برابر تو ہو گئی ہوں، آپ ابھی بھی مجھے بچی سمجھتی ہیں، کمال ہے۔ معروف پلیز اس بات کو یہی ختم کر دو۔ اس کا لہجہ ملتجی ہو گیا۔ میں ماما سے بات کروں گی پھپھو، اس نے مروہ کو جیسے تسلی دی۔ نہیں، میں کچھ غلط نہیں سن سکتی اپنی ذات کے متعلق، پلیز معروف آپ کا نام نہیں لوں گی میں، پرومس۔ پھر بھی بھابھی، نہیں معروف، بھابھی نے انہیں بہت برا بھلا کہا تھا، اس لیے تو وہ اب اتنا کم آتے ہیں، بس دادی سے مل کے چلے جاتے ہیں۔ دادی کو ان کا کتنا انتظار رہتا ہے، میں ان کا انتظار ختم نہیں کر سکتی۔ ہفتہ بھر وہ انہیں کی منتظر رہتی ہیں کہ ان کا بیٹا آئے گا۔ سپتانشا ان کے بیٹوں سے بڑھ کر ہیں دادی کے لیے۔ اگر بھابھی نے انہیں یہاں آنے سے منع کر دیا تو پھپھو ایسا کچھ نہیں ہوگا، سب کو ان کے حصے کی خوشیاں مل رہی ہیں، ایک آپ کو کیوں نہیں؟ آپ جان بوجھ کر خوشیوں کے دروازے کیوں خود پر بند کر رہی ہیں؟ معروف نے اس کے شانے سے ذرا سے دبا کر تسلی سے سر ہلایا اور باہر نکل گئی۔ او آپی، آپ کو کیا بتاؤں، میں بہت خوش ہوں، آئی ایم سو مچ ہیپی۔ اس نے آتے ہی آصفہ بھابھی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر گھما ڈالا۔ آئے ہائے، پاگل ہو گئی ہو، وہ گرتے گرتے بچی۔ معروف اور مروہ دونوں گیم کھیل رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر مروہ نے گوٹیاں سمیٹ دی۔ معروف نے بھی کھیل ادھورا چھوڑ دیا کیونکہ وہ ہار رہی تھی۔ ہاں ہاں، پاگل ہو گئی، کسی چیز کی کمی ہے؟ اجاز دورانی میں سو ہینڈسم، سو ڈیشنگ، ویل مینرڈ، ویل آف، اور سب سے بڑھ کر اس نے خود پسند کیا ہے مجھے۔ وہ صوفے پر پرس پھینک کر ڈھیر ہوگی۔ کیا سپتین چاچو سے بھی زیادہ ہینڈسم ہیں؟ معروف نے یوں ہی پوچھا۔ ہوں، تمہارے سپتین چاچو تو اس کے پاسنگ بھی نہیں ہے، خالی شکل ہی اچھی ہے نا، نہ بینک بیلنس، نہ ہائی سٹیٹس، نہ اسٹرانگ بیک گراؤنڈ۔ حیرت ہے، ورنہ میں تو سمجھتی تھی کہ آپ سپتین چاچو میں انٹرسٹڈ ہیں۔ او نو یار، میں کبھی بھی اس میں انٹرسٹڈ نہیں رہی، میرا اسٹینڈرڈ سب جانتے، سپتین کو بھی پتہ ہے، ہم جسٹ فرینڈز ہیں اور کچھ نہیں۔ مروہ اس کی طنزیہ نظر سے خائف ہو کر دادی کے پاس چلی گئی۔ تو خالہ، اب آپ تو بہت خوش ہوگی اپنی لک پر، ہے نا؟ ہاں، کیوں نہیں؟ سعدیہ سلیم تو ہمیشہ سے لکی رہی ہے۔ کیوں آپ ہی ماشاء اللہ کہتے ہیں، بیوقوف؟ آصفہ مسکرائی تو مما، پھر سپتین چاچو کی شادی مروہ پھپھو سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا مطلب؟ آصفہ بھابھی کے مسکراتے لب بھینچ کے۔ میں نے کوئی اتنی مشکل بات تو نہیں کی مما کہ آپ کو سمجھنے میں دشواری ہو۔ سپتین اور مروہ، سعدیہ نے ایک دم کہہ لگایا۔ ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے بھانجی، دونوں ایک دوسرے کو سوٹ کرتے ہیں۔ سعدیہ کو بہتر کے مقابلے میں بہترین میسر آ گیا تھا اور وہ فراخ دلی سے کہہ رہی تھی۔ آصفہ کے غور سے اس کی شکل دیکھی۔ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ او ہو، مجھے کیوں اعتراض ہونے لگا؟ میری طرف سے کچھ بھی ہو، مجھے تو اپنا گوہر مقصود مل گیا نا۔ وہ آسودہ اور مطمئن تھی۔ تو پھر ہمیں کیا اعتراض ہے مروہ کی؟ کہیں نہ کہیں تو شادی کرنی ہے نا سپتین، ہی صحیح روب بھی رہے گا ہمارا اس پر۔ نیکی کمانے میں بھی بخل سے کام لیا تھا انہوں نے۔ او ریئلی مائی گریٹ ماما، معروف نے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر ان کے رخسار کو چوما۔ تم کیوں اتنی خوش ہو رہی ہو؟ سعدیہ نے چنبھے سے اسے دیکھا۔ بات ہی اتنی خوشی کی ہے۔ وہ اچھلتی ہوئی مروہ کے پاس بھاگی۔ اتوار کو سعدیہ کی منگنی کا گرینڈ فنکشن تھا۔ دونوں خاندانوں میں ہی دولت کی ریل پیل تھی۔ سعدیہ کے گھر میں یہ آخری شادی تھی تو اجاز دورانی کے ہاں پہلی، لہٰذا سب کی کوشش تھی کہ کوئی کسر نہ رہ جائے۔ آصفہ بھابھی نے بھی خوب شاپنگ کی تھی۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کے مقابلے میں کم خوشحال تھی، مگر ایسا ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی۔ مروہ کو اس بار معروف کھینچ کر لے گئی تھی شاپنگ کے لیے، اسے اپنی پسند کے سوٹ دلوائے تھے۔ آصفہ بھابھی نے سپتین کو فون کر کے ہندیہ دے دیا تھا۔ مروہ کے ساتھ ساتھ دادی کی بھی دلی مراد پوری بر آئی تھی۔ میرا سونا رب کسی کو مایوس نہیں ہونے دیتا، جہاں سے بندہ مایوس ہونے لگتا ہے وہیں اس کی رحمت جوش مارتی ہے۔ میں نے کتنی دعائیں مانگی ہیں اپنی بچی کے اچھے نصیب کے لیے، سپتین سے بڑھ کر بھلا کون ہوگا؟ بوڑھی آنکھوں سے اشک پونچھتے ہوئے وہ لرزتے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھیں۔ لہجہ گلگیر ہو گیا تھا، اشک تو اس کی آنکھوں سے بھی رواں تھے، جبھی معروف نے اطلاع دی کہ سپتین چاچو وغیرہ آئے ہیں۔ یہ وغیرہ کون تھے؟ یہ اسے باہر آ کر پتہ چلا جب بسمہ باجی اور افرا نے اسے دیکھتے ہی اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ بچپن میں کبھی ان سے ملاقات ہوئی ہوگی، اب تو برسوں گزر گئے تھے۔ وہ مٹھائیوں کے ٹوکرے ساتھ لے کر آئے تھے۔ ہم تو آج ہی شگن پورا کر کے جائیں گے، انگوٹھی بھی ساتھ ہی لے آئے ہیں۔ بھائی اتنی دور روز روز تھوڑی آیا جاتا ہے، ہم نے تو بھابھی سے تاریخ بھی آج طے کر کے جانی ہے۔ بسمہ باجی سپتین شاہ کے سامنے ہی کہی جا رہی تھی، اسے بے طرح شرم آئی۔ آصفہ بھابھی بھی مہمانوں کی آمد کا سن کر وہیں چلی آئی تھی، اب خاصی خوش اخلاقی سے حال احوال پوچھ رہی تھی۔ وہ ہاتھ چھڑا کر کچن میں چلی آئی، اس وقت یہی پناہ گاہ نظر آئی تھی۔ او ہو، پھپھو کو کتنی جلدی اپنی سسرالیوں کی تواضع کرنے کی۔ معروف چھیڑنے سے باز نہ آئی۔ بدتمیزی مت کرو، جاؤ باہر جا کر بیٹھو۔ جا رہی ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے باہر نکل گئی۔ فریج میں کولڈ ڈرنک موجود ہی رہتی تھی، وہ نکال کر گلاس میں کیوبس ڈالنے لگی۔ میں آپ کے ہاتھ کی چائے پینا چاہوں گا، پہلے یہ کولڈ ڈرنک تو رہنے ہی دے۔ سپتین شاہ وہیں چلا آیا تھا۔ مروہ کے ہاتھ پاؤں میں سنسناہٹ شروع ہو گئی۔ دل ہی دل میں کسی کو چاہنا، اس کو سراہنا، اس سے باتیں کرنا الگ بات ہے، اور محبوب مقابل ہو تو دل اعضاء میں دھڑکنے لگتا ہے۔ پہلے سوچتا تھا آپ چائے بہت اچھی بناتی ہیں، اب معلوم ہوا ہے عاشق بھی بنا لیتی ہیں، وہ بھی میرے جیسے ڈل اور بور بندے کو۔
حیرت ہی ہے یار، آپ وہاں لاؤنج میں بیٹھے، میں چائے ہی بنا دیتی ہوں۔ نہیں جناب، آپ جو بھی خاطر تواضع کریں منظور ہے ہمیں، یہ تو بے ضرر سا بہانہ تھا آپ سے تنہائی میں شرف ملاقات کا۔ ویسے ہماری دوسری ملاقات ہے نا کچن میں؟ جی، اس نے جلدی سے سر ہلایا۔ ویری گڈ، لگتا ہے خاصی فرما بردار اور تابعدار قسم کی زوجہ ثابت ہوگی، ہر بات پر جی جی ہی کیا کریں گی۔ سچ کہتے ہیں لوگ، خدا جب دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کے ہی دیتا ہے۔ وہ خاصے موڈ میں تھا، اس لیے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہے کیا نہ کہے۔ بائی دا وے، آپ کو یہ خاکسار دل سے قبول ہے نا محترمہ؟ کون خاکسار؟ بے ساختہ لبوں سے پھسلا، پھر خود ہی جھیم گئی۔ سبطین کو ہنسنے کا بہانہ مل گیا۔ معروف کہہ رہی تھی چاچو کہیں آپ ہی نے تو مسعود بھائی کی سسٹر کو بد دعا نہیں دے دی تھی؟ بیچاری ابھی تک بستر پر ہے۔ میں نے کہا بھئی ہم تو جب بھی دیتے ہیں دعا دیتے ہیں، چاہے کسی کے لب کی صدا ہو یا نہیں۔ مروہ کو حیرت ہو رہی تھی کہ سبطین شاہ اتنا بولتا ہے۔ ویسے مروہ، ایک بات کہنا چاہوں گا، اگر دل میں کوئی خواہش جاگ اٹھے تو اس کے لیے تھوڑی سی کوشش تو کرنی چاہیے۔ حالات تو کبھی سازگار نہیں ہوتے، انہیں اپنی مرضی کے مطابق کرنا پڑتا ہے۔ وہ یکلخت سنجیدہ ہوا تھا۔ مروہ کا سر مزید جھک گیا۔ خود ہی یہ سوچ کر بیٹھ جانا کہ نہیں، یہ ناممکن ہے، انسان کو یہ چیز کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتی، کوشش حصول کے لیے ہی تو کی جاتی ہے۔ آپ کی بات درست ہے، مگر یہ سب وہاں ہوتا ہے جہاں رشتوں کا مان میسر ہو، پھر بھی اپنے حق کے لیے تھوڑا سا تو لڑنا چاہیے تھا نا آپ کو۔ میں بہت بزدل ہوں، کم مائیگی کے احساس نے مجھے کم ہمت بنا دیا ہے۔ اوکے ٹیک اٹ ایزی، میں یہاں جذباتی سین دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ وہ کھلا کر بات بدل گیا۔ مروہ کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ تھینک گاڈ آپ مسکرائیں تو گہرا سانس لے کر اس نے کلمہ شکر پڑھا۔ اوکے، اب آپ کریں اپنا کام۔ میری سسٹر کہیں یہ نہ سوچ لیں کہ آپ پڑوس میں چلی گئی ہیں خاطر مدارت کا اہتمام کرنے۔ وہ ٹرالی میں تمام سامان سیٹ کر چکی تھی، اس لیے اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ مروہ ابھی بھی مسکرا رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتا رہا، پھر یہ کہہ کر باہر نکل گیا، ہنستی رہا کریں، اچھی لگتی ہیں۔ اور مروہ کھل کر مسکرا دی تھی۔ بہت دنوں کے بعد منظر بہت خوبصورت محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے رگوں پہ میں سرور اور آسودگی سرایت کر رہی تھی۔ سبطین شاہ کبھی کبھی مانگے بنا بھی اوقات سے بڑھ کر مل جاتا ہے، پروردگار کی رحمتوں کی حد ہے کوئی؟ باہر سب ہنس بول رہے تھے، کہہ لگ رہے تھے۔ اس نے تشکر سے آنکھیں موند لی کہ اس کے حوالے سے بھی اس گھر میں ایک خوبصورت شام منعقد ہو رہی تھی۔ بس چند قدم کا فاصلہ ہی تو رہ گیا تھا منزل اور قدموں کے درمیان۔ اس کے ساتھ اس بہت ہی خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔